चलिए, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन, आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह आले इमरान निस्फ से अब ज़्यादा हो गई है कवर हमारी अल्लाह के हुक्म से। 12वां रुकू हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था, तो इंशाल्लाह उसी को देखेंगे और साथ 13वां रुकू जो है वो शुरू होगा। 12वां रुकू हमारी मेरे ख्याल सिर्फ 2-3 आयात रह गई हैं। ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि रुकू में आयात की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो तकरीबन 10-10 ही आ रही है, कि हर हर रुकू के अंदर 10 आयात हैं लगभग। किसी में 11 है, किसी में 9 है, लेकिन ये कि एक एवरेज अगर हम निकालें, ठीक है। तो इसमें भी जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि सूरह बकरा में भी जो पहला हिस्सा था वो साबिका उम्मत मुस्लिमा के साबिका उम्मत मुस्लिमा पर था, और जो उसका लेटर हाफ था वो मौजूदा उम्मत मुस्लिमा के बारे में, यानी जो भी अब हमारे पास हमारे लिए जो भी अब रूलिंग्स थी या जो भी शरिया आ रही है, ठीक है। तो अब ये जो है सूरह आले इमरान, इसमें भी हम ये देख रहे हैं कि जो इसका पहला हाफ है वो साबिका उम्मत मुस्लिमा यानी कि यहूद व निसारा या अहले किताब आप जिन्हें कहते हैं। और फ़र्क ये है कि सूरह बकरा में अहले किताब प्रीडोमिनेटली यहूद हैं, और यहाँ पर अहले किताब प्रीडोमिनेटली नसारा हैं। और ये वफ़द नजरान के पस मंज़र में जो है, जो वो पहली 70-80 जो आयात हमने देखी हैं, जो नसारा का ग्रोह आया था नजरान से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बातचीत करने के लिए और हक़ को जानने के लिए, और फिर बिलाखिर उनको जब तमाम दलाइल जो है वो रख दिए गए और उसके बावजूद जो है वो ईमान लाने को तैयार नहीं थे, तो फिर उन्हें मुबाहला की दावत दी गई। तो बहरहाल वो सारा अल्हम्दुलिल्लाह हम कवर कर आए हैं। और अब जो है वो मौजूदा उम्मत मुस्लिमा, तो मौजूदा उम्मत मुस्लिमा को जब जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला जैसे जैसे आप ये कहिए कि ये ट्रेनिंग हो रही है, ठीक है। तो साबिका जो उम्मतें हैं उनकी रोल मॉडलिंग हमारे सामने रख दी गई है। उनके अंदर क्या प्रॉब्लम्स थे, ठीक है। उनके अंदर ईमान लाने वाले थे लेकिन बहुत कम थे। हालांकि उनके पास जो है वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि उनके पास अल्लाह की किताबें आई थी, उनमें अल्लाह के अंबिया रहे और हज़ारों बरस तक रहे। तो उनके पास एक बहुत अच्छा मौका था। ये वो ज़्यादा इस बात को उन्हें रिसेप्टिव होना चाहिए था कि अगर अब अल्लाह ही की तरफ से कोई शरीयत आती है, कोई किताब उतरती है, हिदायत का कोई सोर्स आता है, तो उन्हें चाहिए था कि वो इसे एक्सेप्ट करते। लेकिन ये कि उन्होंने जो तरीक़ाकार अपनाया, अच्छा फिर ये कि इस आखिरी दावत या इस आखिरी जो हिदायत की सिलसिले की आखिरी कड़ी थी, इसकी तरफ तो जो उनका रवैया है वो तो जो है, लेकिन जो उन्होंने उन पर जो शरीयत नाजिल की गई, उन पर जो किताब जिस पर वो ईमान रखने का दावा करते हैं, और जो उनके नबी और रसूल थे जिनको वो अपना वो कहते हैं कि बस हमारे लिए वही काफ़ी हैं, तो असल में जो उस शरीयत, उस किताब और उस नबी की तालीमात के साथ जो उनका रवैया था, ये हमारे लिए केस स्टडी है। तो जैसे जैसे हमें ये बताया जाता है कि पिछली उम्मत मुस्लिमा जो है वो उसके क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तमाम फेवर्स के बावजूद जो है वो उनका क्या रवैया था, जिसकी वजह से जो है वो अल्लाह ताला पर उनका गज़ब नाजिल हुआ। सॉरी, उन पर अल्लाह ताला का गज़ब नाजिल हुआ, और ये कि वो दौलीन बने और मगदूबुन अलैहिम बने। तो ये जो सारे, ताकि हम जो है वो फुट स्टेप्स हम उनसे बच सकें। लेकिन अफ़सोस ये है कि अगर हम देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबान मुबारक से ये एक बरहक अल्फाज जो है वो अदा हो चुके हैं ऑलरेडी, कि तुम साबका उम्मत को जो है उनके फुट स्टेप्स को जो है वो फुट बाय फुट फॉलो करोगे, ठीक है, बिट बाय बिट फॉलो करोगे। हत्ता कि अगर वो गोह के बिल में घुसेंगे तो तुम भी उनकी पैरवी में यही करोगे। यानी तुम्हें अच्छे बुरे की तमीज़ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये कि जैसे उन्होंने किया, जैसे उनको भी अच्छे बुरे की तमीज़ ख़त्म हो गई थी, इसी तरह तुम लोगों के साथ भी ये वक्त आएगा और तुम लोग बिल्कुल उन्हीं फुट स्टेप्स को फॉलो करोगे। हालांकि वो मोमिन जो कुरान पढ़ता है, जब वो कुरान को शुरू करता है तो वो ये देखता है कि कुरान की सबसे लंबी सूरत सूरह बकरा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किस कदर तफसील के साथ, कोई पॉइंट नहीं अल्लाह ताला ने ऐसा छोड़ा जिनमें उनकी बदमालियाँ, उनकी बद अकीदियाँ जो है वो वाज़े ना कर दी गई हों।
اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو منافقین ہیں یا پوٹینشل منافق ہو سکتے ہیں، ان سے ہم نے کیسے محتاط رہنا ہے۔ اور پھر یہ کہ اب جو موجودہ امت مسلمہ ہے، اب آپ دیکھیے کہ یہ ساری مدنی دور کی سورات ہے نا، تو مدنی دور میں اب جو ہے وہ غزوات بھی ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سے اور ادھر ادھر سے بھی عرب کے دوسرے قبائل بھی آ کر اسلام کا حصہ بن رہے ہیں، ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلامک اسٹیٹ کے سربراہ کی حیثیت سے بہت سی ٹویٹی سائن کر رہے ہیں۔ اس کے اندر مومنین سے خود بھی کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، کبھی کمزور ایمان کی وجہ سے، کبھی ان کی صفوں میں منافقین کی وجہ سے۔ تو ان غلطیوں کے اوپر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ پکڑ فرماتا ہے، پکڑ اس لیے فرماتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ، یہ ہماری ٹریننگ ہو رہی ہے نا، تاکہ جو ہے وہ ایک تو ہم ان کی غلطیوں سے سبق سیکھیں جو سابقہ امت مسلمہ تھی، پھر یہ کہ جو غلطیاں ہم خود کر رہے ہیں اس کے اوپر ہماری سرزنش کی جائے۔ تو اسی ضمن میں انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے کہ غزوہ احد کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کے بارے میں بات ہوگی۔ تو ابھی جو ہے وہ ہم چلتے ہیں ہماری جو رکوع 12واں رکوع ہم نے شروع کیا ہوا ہے، جو ہمارا بھی کنٹینیو تھا اور آیا 120 پر وہ کمپلیٹ ہوگا۔ تو اس کی جو ہے وہ آج ہماری اس سال کی ایئر 2026 کی الحمدللہ پہلی کلاس ہے۔ تو اسے دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ، پہلے اس کا تلاوت و ترجمہ اور پھر بعد اعوذ باللہ۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورهم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور۔ إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مومنین کو اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں۔ مزید جو ہے وہ دیکھتے ہیں کیا ہدایت اللہ کی طرف سے آ رہی ہے۔ ایسے تمام مواقع پر ہم مومنین کو ہمیشہ اٹینٹیو ہو جانا چاہیے، یہ ایک ادب ہے ان آیات کا، ایک پروٹوکول ہے۔ تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں، لا تتخذوا بطانۃ، نہ بناؤ تم بطانہ، ٹھیک ہے، من دونکم لا یعلونکم خبالا، ٹھیک ہے، من دونکم یعنی اپنوں کے علاوہ کسی کو بتانا نہ بناؤ۔ بتانا کو بھی میں ایکسپلین کرتی ہوں۔ لا یعلونکم خبالا، وہ کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے تمہیں برباد کرنے میں، ٹھیک ہے۔ یہ تو خیر اس کا تھوڑا سا وہ ہے با محاورہ ترجمہ، تھوڑا ورڈز کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ بتانا ہے بطن سے، با تو نون اس کا روٹ ورڈ ہے۔ آپ اردو میں بھی کہتے ہیں بطن، باطن، باطن بھی یعنی اس کا باطن ایسا ہے، ظاہر سے تو وہ ایسا نظر آتا ہے لیکن اس کا باطن ایسا ہے۔ تو کیا، جو چیز اندر ہوتی ہے، جو بہت خفیہ ہوتی ہے، سب سے اندر والے خانے میں چھپی ہوتی ہے، پوشیدہ ہونا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا کسی انسان وہ کیا ریلیشن ہوتا ہے بیسیکلی، جو ہم لحاف لیتے ہیں نا، اس کا جو اندر والا حصہ ہوتا ہے جو حج کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں بتانا، ٹھیک ہے۔ باہر والا تو اوپرا ہوتا ہے، باہر والا، اور جو اندر والا ہے جو ہماری باڈی کے ساتھ ٹچ کرتا ہے اسے بتانا، یعنی بہت کلوز ہونا۔ کوئی جیسے کوئی بھی ان کے درمیان سیکرٹ ایسا ہے نہیں جو شیئرڈ نہیں ہے۔ تو بیسیکلی یہ ریلیشن شپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں مومنین کو کہ یہ ریلیشن شپ جو ہے وہ تم سوائے مومنین کے اور کسی کے ساتھ نہ بنانا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ کیا بات آ گئی کہ جو دوسرے لوگ ہیں، اب دوسرے لوگوں میں جو ہے وہ اس وقت اگر ہم تعویل خاص میں دیکھتے ہیں تو مدینہ میں، ٹھیک ہے، کون کون سے دوسرے لوگ، یا چلے پورا اب تک کا ہم لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جتنے بھی یعنی کہ مکی زندگی سے بھی اور مدنی زندگی سے بھی، وہ کون کون سے ہیں جو دوسرے لوگوں میں آتے ہیں؟ مومنین کے علاوہ کون کون تھے؟ ہاں جی، کوئی گیس؟
دیکھیں نا، ایک طرف ایمان والے ہوں گے تو پھر دوسری طرف کون ہوں گے؟ یہودی اور نصارہ ان کی بات ہو رہی ہے یہودی اور یا نصارہ وہ قریش؟ ہاں، یہود و جو نصارہ ہو کافر گئے ہوں گے. اور جو مشرکین مکہ. ٹھیک ہے، پتہ ہے نا آپ کو ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو مشرکین مکہ ہیں دوسرے لوگ، وہ تو وہاں تھے. اب چونکہ مدینہ کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ یہود و نصارہ ہیں، دوسرے منافقین ہیں، یا وہ نان مسلمز ہیں جو ابھی تک ایمان نہیں لے کر آئے. اب یہ کس کانٹیکس میں ہے اس کو تھوڑا سمجھ لیتے ہیں. جیسے یہ بات خیر کافی دفعہ پہلے بھی ریپیٹ ہوئی ہے، کوئی اتنی نئی نہیں ہے. کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بہت دفعہ بتایا ہے کہ مدینے میں یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پہلے، ہجرت مدینہ سے پہلے. اور جو نان مسلمز تھے انصار کے، وہ 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج. تو ظاہر سی بات ہے یہ سب مل کر وہاں رہا کرتے تھے. تو جو اوس اور خزرج تھے یہ مشرکین تھے، اوس اور خزرج. ٹھیک ہے، یہود مشرک نہیں تھے. ٹھیک ہے، وہ اہل ایمان تھے اور ان کے پاس کتاب بھی تھی اللہ کی اور ان کے پاس شریعت بھی تھی. لیکن ان کی آپس میں بہت دوستیاں تھیں. ہجرت مدینہ کے بعد جو ہے وہ اوس اور خزرج کے قبیلے ایمان لے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی کہ وہ اب موجودہ امت مسلمہ کا حصہ بن گئے. تو چونکہ بچپن سے جسے آپ کہتے ہیں نا کہ پلے بڑے لنگوٹیے یار ہوتے ہیں جسے آپ کہتے ہیں، تو یہ بیسیکلی بتانا اس کو بھی کور کرتا ہے کہ یہ جو ایک بچپن سے کنیکشن بنا ہوتا ہے، اس کو جو ہے وہ دل کے اندر جو ایک محبت ہے اور وہ ایک شروع سے ایک عادت ہے کہ ہر بات جو ہے وہ جا کر شیئر ہو رہی ہے. تو اب سچویشن بہت فرق ہے. دیکھیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ساتھی ہجرت کر کے آئے ہیں نا، ان کا وہ تعلق نہیں ہے وہاں یہود کے ساتھ یا وہاں اوس و خزرج کے ساتھ. ان کی دوستیاں تو نہیں تھیں. ان کے لیے یہ جو ہے وہ بات تھوڑی سی زیادہ واضح ہے، یہ ان کے لیے اسٹریٹ تھی یا کلیئر تھی، کلیئرٹی تھی انہیں. لیکن یہ اوس و خزرج کے وہ مسلمان جو اب انصار بن گئے ہیں، انصار مدینہ ہیں اور مومن ہیں صحیح والے، انہیں اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اب یہ جو دوستیاں ہیں ان کو لمٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اب کیوں؟ کیونکہ جو ان کے دلوں میں چل رہا ہے منافقین کے، وہ یہ نہیں جانتے. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسی طرح سے ہماری فرینڈ شپ ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہیں. یہ انہیں بالکل اپنی ہی طرح مخلص سمجھتے ہیں. تو یہ ان کی انسائڈ انٹینشن ہے اسے نہیں جانتے. کیونکہ ہوا کیا ہے، اسلام کے آنے کے بعد، نبی کے آنے کے بعد، قرآن کے آنے کے بعد، اب ان کے جو اندر کے جذبات ہیں وہ اس بنا پر، اس دشمنی کی بنا پر جو ہے وہ اب اپنے بچپن کے دوستوں سے وہ جذبات بدل چکے ہیں. جبکہ یہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہماری وہی دوستی ہے، اسی طرح ہمارا دلی تعلق ہے. تو اس میں سب سے بڑا پرابلم کیا ہو سکتا ہے کہ جیسے پہلے بھی مدینے کی زندگی کے اندر بہت سی ریشہ دوانیاں، سازشیں، اس طرح کے نئے رنگ جو ہے وہ دیکھنے کے لیے آئے، دیکھنے کو ملے مومنین کو تحریک دین کی تحریک کے دوران، جو کہ مکی زندگی میں نہیں تھے. اب سازشیں گھڑی جاتی ہیں. تو ایسے میں کوئی بھی راز اس کا لیک ہو جانا یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑے خطرے کا باعث بن سکتا ہے. اب آگے غزوات آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ بہت سے اس طرح کے اہم معاملات ہیں. پھر یہ کہ شریعت کی رولنگز آ رہی ہیں، کیا چیز حلال ہونی ہے فائنلی، کیا چیز حرام ہوگی. تو یہ ساری باتیں، ان سے ریلیٹڈ جو راز ہیں یہ سب جو ہے وہ پھر ہماری ایک اپنی انٹرنل سٹرگل کیا ہے اس جماعت کی، اس مسلمانوں کی جماعت کی. تو اب اس کے اندر جو کمزور ایمان کے مسلمان ہیں ان کا کیا رویہ ہے. اگر ایسی باتیں جا کر یہ جنہیں بظاہر اپنا دوست سمجھ رہے ہیں ان سے جا کر آپ شیئر کریں گے تو وہ اسے آپ کے خلاف ایک ویپن کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنے آپ کے اندر کی کمزوریاں اگر ان کو پتہ چل جاتی ہیں تو وہ اسے آپ کے خلاف ویپنائز کر سکتے ہیں. جو پہلے ہی آپ کے خلاف اتنا سازشوں کا جال بنا رہے ہیں، تیار بیٹھے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے انہیں تو کوئی بھی کلو ملے گا تو وہ اس کے لیے، وہ ان کے لیے جو ہے وہ آپ کے خلاف کسی بھی قسم کا اس طرح کا ایکٹ لینا آسان ہو جائے گا. تو یہ کیا ہے؟ خبالہ. خبالہ کو دیکھ لیتے ہیں. خبالہ جو ہے وہ یہاں پر تو یہ بامحاورہ ترجمہ ہے نا. بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ اعضاء کو کاٹ دینا، یعنی آرگنز کو اس طرح سے کاٹنا کہ ان کو ناکارہ بنا دینا، یعنی اس طرح کا ڈیمیج پہنچانا کہ ناقابل عمل بنا دینا کسی چیز کو، یا یہ کہ اس طرح کا ڈیمیج کرنا کہ دیوانہ بنا دینا، جیسے عقل کو سلب کر لینا. ٹھیک ہے، عقل اور دل کو تباہ کر دینا. یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ کوئی تمہیں صرف چھوٹا موٹا ڈیمیج نہیں پہنچانا چاہتے. ان کی دشمنی کا یہ حال ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ تم لوگوں کے ساتھ، یعنی وہ کچھ اس طرح سے وہ کچھ پلاٹ اینڈ پلان کریں کہ جو دین کی تحریک ہے اس کو یہ بالکل ناکارہ بنا دیں.
ٹھیک ہے، تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب پر اتنی محنت کر رہے ہیں، اور پھر اصحاب بھی آگے سے جو ہے وہ اپنا جہاں پر بھی ایمان کا وہ امتحان آ جاتا ہے وہاں پر وہ سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس سب کے خلاف وہ تم لوگوں کی وہ کچھ ایسا ڈیمیج تم لوگوں کو پہنچانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ اس موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ انہیں یہ پتہ چل سکے کہ اندر اندر اب امت مسلمہ جو ہے یہ کہاں تک پہنچی ہے، یہ ان کے عزائم کیا ہیں، ان کا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا، یا ان کی کیا کمزوریاں ہیں، یا ان کی کون سی اسٹرینگس ہیں، یا ان کے آگے کون سے پلانز ہیں جو یہ وہ سیکرٹلی پلان کر رہے ہیں. تو وہ انہیں اگر تم لوگ اپنا دوست سمجھ کر انہیں بتاؤ گے تو وہ جو ہے وہ اس کو یوز کرتے ہوئے تم لوگوں کو اس طرح کا ڈیمیج پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہ تحریک جو ہے وہ بالکل سبوتاز ہو جائے. ٹھیک ہے، اور یا یہ کہ تم لوگوں کو جیسے اس میں ایک میننگ یہ بھی آ رہا ہے خبالہ کا کہ عقل اور دل کو تباہ کر دینا، یعنی یہ کہ یہ تم لوگوں کو کے ساتھ کچھ مینیپولیٹو بیہیویئر رکھ سکتے ہیں. اور اس مینیپولیٹو بیہیویئر کی وجہ سے کیا ہوگا کہ جو آپ کی سوچنے سمجھنے کی فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو ایک ایسی نہج پر لے جائے جہاں پر آپ اپنی ہی جماعت کے دشمن ہو جائیں. ٹھیک ہے، بہت سے پوائنٹس ہیں نا. مثال کے طور پہ مال غنیمت کی تقسیم ہے، اب اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی فراست سے کوئی فیصلہ فرماتے ہیں تو اس کو لے کر اگر کسی کے دل میں کوئی بات ہے تو اس کا منافق دوست اس کو بھڑکا سکتا ہے، اس کو پوائنٹ وہ اس پوائنٹ پہ کہ اس کو کھیل سکتا ہے نا اس پوائنٹ کو. وہ اس کو کہہ سکتا ہے کہ دیکھو تم نے اتنے سالوں اس جماعت کی، تم نے اتنی وفاداری کی، تم نے اپنا جان تن من دھن سب لگایا اس کے ساتھ، اور اب دیکھو ایٹ دی اینڈ جب ریوارڈ لینے کی باری آئی تو وہ تو فلاں 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 نیو مسلمس کو دے دیا گیا، اور تم تو وہیں کے وہیں بیٹھے رہ گئے. تو اس طرح بددلی پھیلائی جا رہی ہے، اس طرح سے انہیں جو ہے وہ مومنین کی جماعت سے علیحدہ کیا جائے. کوئی بھی نقصان جو وہ پہنچا سکتے ہیں جس سے کہ یہ جو دعوت ہے دین اسلام کی یہ مفلوج ہو کر رہ جائے. یعنی یہ جو ہے وہ منافقین کے ساتھ ایک محتاط رویہ. ٹھیک ہے، اب کیوں، اس کی کیا وجوہات ہیں آگے بتائی جا رہی ہیں. ودو ما انتم، کیونکہ وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مصیبت میں پڑو. انتم، آئین نون تا سے. ٹھیک ہے، کیسے اس کی انٹینسٹی کو کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہڈی کا جڑنے کے بعد ٹوٹنا. یعنی تم تکلیف بھی اٹھاؤ اور مصیبت اٹھاؤ، کیسی کہ ایک چیز اسمبل ہو رہی تھی اور اس کے بعد اس کو دوبارہ ڈسٹرائے کر دیا گیا. یعنی دین اسلام تم لوگوں نے اتنی اپنی پوری مکی زندگی گزار کر اب ایک اسلامک اسٹیٹ مل گئی، اور اب یہاں تک پہنچے کہ اب کتنے عرب کے قبائل جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور وہ اسلام قبول کر رہے ہیں، اور دعوت کتنی تیزی سے پھیل رہی ہے. تو یہ چاہتے کیا ہیں کہ یہ جو یہاں تک پہنچا ہے مشن، یہ بالکل برباد ہو کر رہ جائے، تتر بتر ہو جائے. یعنی ایک ایسی مصیبت اور تکلیف تم اٹھاؤ کہ تمہاری ساری محنت جو ہے وہ صفر ہو جائے، اور جو مشن تمہارا جہاں تک کامیاب ہوا ہے یہ یہاں سے پھر ناکامی کی طرف لوٹے، یعنی ہڈی جو ہے وہ جوڑنے کے بعد پھر سے ٹوٹے. یہ انٹینسٹی ہے ان کے اس حسد کی جو یہ کیری کر رہے ہیں اپنے دلوں کے اندر. جبکہ جو مسلمان ہیں وہ اپنی اسی جسے کہہ لیں کہ اپنی پیور ہارٹیڈنس کے اندر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو ہمارے دوست ہیں، بچپن کے دوست ہیں. ٹھیک ہے، تو کیونکہ قد بدت البغضاء من افواہہم، یعنی ایک تو یہ کہ یہ چاہتے ہیں کہ تم ایک ایسی مصیبت میں پڑو کہ تمہارا سارا مشن جو ہے وہ ختم ہو کے رہ جائے، اور پھر یہ کہ ان کے منہوں سے تو ان کی دشمنیاں جو ہیں وہ نکلتی ہی رہتی ہیں. کبھی جو ہے وہ سمینا با سائنا کر کے، ٹھیک ہے، کبھی ہنتا تن، کبھی اس طرح کی باتیں جو کہ یہ رائنا کر کے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے، تو یہ ان کے منہ سے تو آن اینڈ آف نکلتی ہی رہتی ہیں. وما تخفی صدورہم اکبر، لیکن یہ کہ جو یہ اپنے سینوں میں چھپا رہے ہیں اکبر، وہ تو اس سے کہیں گنا زیادہ ہے. اچھا، اگر ہم دیکھیں تو یہ ویسے بھی ایک انسان کی ایک ہماری ایک عام نیچر بھی ہوتی ہے نا، کہ جو کچھ الفاظ ہم بولتے ہیں وہ فلٹرڈ ہوتے ہیں، وہ سمجھے ہماری فلٹرڈ تھاٹ ہوتی ہیں. جو کچھ ہم دل میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں، انسان اپنے دل میں جو کچھ رکھا ہوا ہوتا ہے اس کو وہ 100% کسی بھی دوسرے انسان کے اوپر ظاہر نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اللہ یہ کہ کوئی بہت ہی اس طرح کا تعلق ہو، لیکن 100% نہیں ظاہر کرتا. تو اگر خاص طور پہ کوئی منفی جذبات ہیں، کوئی دشمنی کے ہیں، کوئی اس طرح کی پلاننگ ہے، تو اسے تو ڈیفینیٹلی یہ اس کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے کہ وہ دلوں کے اندر ہی رہے. ٹھیک ہے، تو یہ منہ سے تو بھی یہ جو کچھ ظاہر کر رہے ہیں سو کر رہے ہیں، لیکن جو ان کے سینوں میں بھی انہوں نے چھپا کر رکھا ہوا ہے وہ بغض اور وہ دشمنی اور وہ حسد، وہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، تو ہم نے اب کر دی ہیں تمہارے لیے آیات واضح اگر تم عقل رکھتے ہو. ٹھیک ہے، جیسے ہوتا ہے نا کہ پیرنٹس اپنے بچوں کو جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ دیکھو تمہارا فلاں دوست جو ہے وہ تمہارا ویل وشر نہیں ہے، اس نے فلاں موقع پہ ایسا کیا، ایسے کیا، ایسا کیا.
اب اگر جو ہے وہ تمہیں تھوڑا سا بھی تمہارے اندر کامن سینس ہوگی، تھوڑا بھی تم عقل رکھتے ہوگے، تو تمہیں خود ہی تم جان جاؤ گے کہ اس نے تمہیں کیسے کیسے ڈیمیج کیا، اور آگے بھی وہ کیسے کیسے تمہیں ڈیمیج کرے گا۔ اصل میں وہ تمہارا دوست نہیں ہے، تم اس کو دوست سمجھ رہے ہو، ٹھیک ہے؟ وہ تو تمہارا دشمن ہے۔ تو اس پر جو ہے وہ ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ بتانا کی بات آ رہی تھی۔ عربی زبان میں بتانا آدمی کے ان خاص اہل و عیال کو کہتے ہیں جو گھر کے داخلی امور سے مکمل طور پر آگاہ ہوتے ہیں، یعنی جو ہم فیملی ممبرز ہوتے ہیں ان کے درمیان کوئی بات سیکرٹ نہیں ہوتی، جو کچھ بھی گھر کے اندر ہوا وہ انہیں سب معلوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح جو ہے وہ بتانا یعنی ان کو یہ درجانہ دو اپنے درمیان کہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی پردہ ہی نہ رہ جائے، اور سارے کے سارے سیکرٹ جو تمہارے ہیں وہ ان کو جانتے ہوں۔ پھر حدیث تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں، ہمارے پاس صحیح بخاری میں اور امام نسائی نے بھی اور بھی بہت ترک سے آتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبی مبعوث فرمایا اور جو بھی خلیفہ مقرر فرمایا تو اس کے دو قسم کے رازدار تھے۔ ایک قسم وہ جو خیر کا حکم اور ترغیب دیتے ہیں، اور دوسرے وہ جو برائی کا حکم اور ترغیب دیتے تھے، اور معصوم تو وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ گناہ سے بچا لے۔ یعنی یہ کہ دو طرح کے لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک وہ دونوں بظاہر ایمان کا ہی دعویٰ کرتے ہیں، ساتھی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی ان کا عمل جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ ان میں سے کون منافق ہے اور کون صحیح مومن ہے۔ اسی طرح امام ابن ابو حاتم اپنی تفسیر میں حضرت عمر بن خطاب سے کے زمانے کی بات لکھتے ہیں کہ ہیرا جب فتح ہوا تو اس کا ایک بہت بڑا ماہر کاتب ہے، انہیں یعنی کہا گیا حضرت عمر بن خطاب کو، تو کیونکہ کتابت کا کام بہت بڑھ گیا تھا، سلطنت بہت وسیع ہو چکی تھی، خطوط لکھے جاتے تھے، باقاعدہ پورا ایک محکمہ بن چکا تھا خط و کتابت کا، تو کاتب یعنی جو لکھنے والے ہوتے تھے ان کو باقاعدہ ہائر کیا جائے، یعنی ایک جاب ہوتی تھی تب، ٹھیک ہے؟ امپلائی جو ہے وہ رکھے جاتے تھے کاتب۔ تو آپ کو یہ کہا گیا کہ اہل ہیرا کا یعنی وہ جو رومی سلطنت فتح ہوئی ہے اس کا کوئی جو عیسائی ہے، وہ کوئی بہت زبردست وہ جو ہے وہ لکھنے والا ہے، کاتب ہے، تو آپ اس کو رکھ لیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب لکھنے میں تو ہمارے بہت سے امور ہوتے ہیں اس طرح کے کہ جو اسلامی سلطنت کے راز ہوتے ہیں، تو کیسے میں مومن کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا رازدار بنا لوں؟ تو اسی یہاں سے جو ہے وہ یہ بھی بات ہے کہ اب نان مسلمس کو ریاست کے ایسے امور جس کے اندر ریاست کی سیکیورٹی یا اندر کے راز اور یہ اس طرح کے جو بھی محکمے ہیں اس کے اندر نان مسلمس کو جاب نہ دی جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی جو ہے وہ یہاں سے ایک رولنگ نکالی گئی۔ اچھا پھر آگے چلتے ہیں۔ بعد اعوذ باللہ، ہا انتم اولائی تحبونہم، ہا انتم خبردار، بیویئر، ٹھیک ہے؟ کوشن دے دی گئی ہے۔ اولائی تحبونہم تم لوگ تو ان سے محبت رکھتے ہو، ولا یحبونکم لیکن وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، وتؤمنون بالکتاب کلی حالانکہ تم تو ایمان رکھتے ہو تمام کتابوں پر، وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا اور وہ تمہارے سامنے وَإِذَا لَقُوكُمْ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے آئے، وَإِذَا خَلَوْا اور جب خلوت میں ہوتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں یا اپنے ساتھیوں کے پاس چلے جاتے ہیں، عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ تو من الغیظ غیظ کے مارے جو ہے وہ ان کا کیا حال ہوتا ہے، چباتے ہیں وہ اپنی انگلیاں، اپنے انامل۔ کل موتو بغیدکم کہہ دو کہ مر مٹو اپنے ہی اس غصے میں تم، ان اللہ علیم بذات الصدور بے شک اللہ ہی اس کو خوب ہمیشہ جانتا ہے جو کچھ صدور کے اندر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور یہاں پر ان کا وہ بوکس واضح کر دیا، یہ ان کے حسد کی جو انٹینسٹی ہے وہ یہاں پر واضح کی جا رہی ہے کہ تم لوگ تو ان کو اسی طرح سمجھتے ہو جیسے وہ تمہارے بچپن کے ساتھی ہیں، تمہارے خیر خواہ ہیں، حالانکہ وہ تم سے اب محبت نہیں رکھتے۔ جب سے درمیان میں قرآن آ گیا ہے، جب سے درمیان میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبوت کا معاملہ آ گیا ہے، اب یہ اہل کتاب جو ہے یہ تم سے بغض رکھتے ہیں، یہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ ہونا تو ادر وے راؤنڈ چاہیے تھا، کیونکہ تم تو سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، ٹھیک ہے؟ اب اس کا جو ہے وہ یہاں سے کیونکہ بسا اوقات ہوتا ہے نا جب قرآن کی آیات کو آؤٹ آف دا کانٹیکس نکال کے جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے اور یہ تو ریسسٹ ہے، یہ بات تو یہ دیکھیں، یہ تو ان کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ ہم سے نفرت کرتے ہیں، دیکھا اسی لیے تو جو ہے وہ ہیٹر جو ہے وہ پروان چڑھتا ہے، حالانکہ اس کے آگے ریزن بتا دی گئی ہے، کیوں؟ کیونکہ ہونا یہ ادر وے راؤنڈ چاہیے تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو اب مسلمان بن چکا ہے انہیں ان کے ساتھ عداوت اور دشمنی ہونی چاہیے تھی، کیونکہ یہ ان کے نبی کو نہیں مان رہے اور یہ ان کی کتاب کو نہیں مان رہے، یہ قرآن پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے۔ مسلمان جو ہیں جتنے بھی موجودہ وہ تو تورات پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور وہ تو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔
تو ہونا تو یہ دوسرا، اس کا ادر وے راؤنڈ ہونا چاہیے تھا. لیکن ہو کیا رہا ہے، ہو تو یہ رہا ہے کہ تم تو پھر بھی ان کے لیے خیر خواہ ہو، اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتے ہو، محبت رکھتے ہو، ان کی خیر خواہی. اگر وہ ایمان نہیں بھی لاتے تو تم ان کے ساتھ دشمنی نہیں پالتے. تمہاری یہ بڑی شدید خواہش ہے کہ یہ میرا بچپن کا دوست ہے، یہ ایمان لے آئے. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ بیسیکلی وہ جو ہے، وہ ایک تو وہ ایمان نہیں لا کر دے رہے، دوسرا جو ہے وہ تم سے دل میں محبت نہیں، بغض رکھتے ہیں. اور کرتے کیا ہیں کہ تمہارے سامنے تو اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں، لیکن جب یہ آپس میں ہوتے ہیں، اور یہ اس طرح کا مضمون جو ہے وہ ہم پیچھے سورہ بقرہ میں بھی بہت دفعہ پڑھ کے آ چکے ہیں، کہ جب یہ کہ اے نبی، جب یہ آپ کے سامنے ہوتے ہیں، یا مومنین کو بتایا جاتا ہے کہ جب یہ تم لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں تو ان کا کیا وتیرہ ہوتا ہے. یہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو تم میں سے ہی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہی ہیں، ہم تو ایمان لے آئے ہیں. دیکھو جبھی تو ہم تمہاری محفلوں میں ہیں، دیکھو جبھی تو ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح کی باتیں کریں گے. لیکن جب یہ آپس میں اکیلے جاتے ہیں اور آپس میں بات چیت کرتے ہیں تو پھر کیا کہیں گے؟ پھر یہ کہتے ہیں کہ تم جو وہ زیادہ ان کی ہاں میں ہاں نہ ملایا کرو. یہ نہ ہو کہ تم ان کی ہاں میں ہاں ملاؤ تو یہی بات جو ہے وہ تمہارے خلاف اللہ کے آگے وہ حجت کے طور پر پیش کر دیں روز قیامت، کہ اچھا یہ تو خود ہی کہتے تھے کہ تورات میں بھی ایسے ہی ہے اور اس قرآن میں بھی ایسی ہے، تو تم اور ہم تو بالکل واقعی سیم امت ہیں. تو یہ ان کا جو ہے وہ بغض اور حسد اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک جگہ نہیں بلکہ جو ہے وہ بہت جگہوں پر واضح فرما دیا ہے. تو ان کی اب انٹینسٹی، ان کے حسد کی کیا ہے؟ ان کے حسد کی انٹینسٹی یہ ہے کہ ان کا بس نہیں چلتا کہ یہ انامل، انامل ہوتا ہے ہماری انگلیوں کا، وہ ایک تو ہوتی ہے نا انگلیوں کی پوریں، ٹھیک ہے، جو ہمارا جہاں پر انگلیاں ختم ہوتی ہیں. ایک یہ جو انگلیاں ہماری جہاں ہتھیلی کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جہاں سے یہ شروع ہو رہی ہوتی ہیں، ہتھیلی کے ساتھ جہاں جڑی ہوتی ہیں، اسے ہی کہتے ہیں، اس حصے کو کہتے ہیں انامل. ٹھیک ہے، یعنی پوری انگلیاں منہ میں ڈال کر جہاں سے وہ ہتھیلی سے جڑی ہیں وہاں تک پوری اندر سوالو کر کے اور ان کو چبانا. تو یہ اس سے آپ انٹینسٹی دیکھیے ان کے غصے کی، کیونکہ ہو کیا رہا ہے، یہ چاہتے تھے کہ تم لوگوں کو انتم پہنچے. ٹھیک ہے، انتو ہو تم لوگوں کے لیے، تم لوگوں کی تحریک کا ستیہ ناش ہو جائے. لیکن دن بدن جو تحریک ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ کا نور جو ہے وہ تو پھیل کے رہے گا. ٹھیک ہے، چاہے یہ جو کافر ہیں، سورہ توبہ کی آیات ہے نا، چاہے کافر جو ہیں یہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کا نور بجھانا چاہتے ہیں، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو نور کا اہتمام ہے وہ تو ہو کر رہے گا دنیا میں، چاہے انہیں کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. اب یہ ہے کہ دن رات یہ سازشوں کے جال بن رہے ہیں، اس کے باوجود ایمان لانے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ کیا آج بھی ایسا ہی نہیں ہے؟ کتنا اسلامو فوبیا کو فروغ، اور اب تو ہم ایک ڈیجیٹل ورلڈ میں رہتے ہیں نا، ایک اسمارٹ ورلڈ میں ہیں. ایک بات کا پروپیگنڈا بنا کے اس کو ود ان سیکنڈز پوری دنیا میں پھیلانا، اس ٹرینڈ کو وائرل کر دینا کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. آپ ابھی دیکھ لیجیے یہ جو سڈنی میں جو ہوا ہے اٹیک، فالس فلیگ اٹیکس کر کے، اور پھر کسی ایک خاص کمیونٹی کے اوپر اس کا ذمہ ڈال کے اس کمیونٹی کے خلاف باقی لوگوں میں نفرت پھیلانا. یہ تو بہت آسان ہے نا یہ ساری چیزیں. لیکن اب پھر بھی یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اللہ نے کی جو چالیں ہیں نا، وہ ان کے مکر کے اوپر جب اللہ تعالیٰ اپنی چال لاتا ہے وہ ان کی ساری جو پلاننگ ہے وہ ملٹی پلائی بائی زیرو ہو جاتی ہے. تو پھر کیا بات آ جاتی ہے کہ یہ اپنی جتنی مرضی چالیں چلیں، اللہ تعالیٰ کا نور جو ہے وہ تو پھیل کے رہے گا. اور آپ دیکھ لیجئے آج بھی سب سے زیادہ جو فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے دنیا میں اس وقت وہ اسلام ہے. ہاں یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی اسلامک اسٹیٹ نہیں ہے، اللہ کا دین نافذ کہیں بھی نہیں ہے دنیا میں اس وقت. لیکن بہرحال یعنی اگر آپ یہ کہیے کہ ایک اجتماعی لیول پر تو دین الہی قائم نہیں ہے، یا ہمیں اس کا نقشہ نہیں ملتا کہیں، لیکن ایک فرد کے لیول پہ ایک انڈیویجول نے اس بات کو ریئلائز کر لیا ہے کہ اس کی ہدایت یا اس کی نجات جو ہے وہ یہ جو دین اسلام ہے اس کے ساتھ جڑ کر ہی ہے. یہ جو آفاقی اصول اللہ نے اتارے ہیں وہ اسی کو اپنی فطرت کے سب سے قریب اور سب سے ہم آہنگ پاتا ہے. تو یہ جو ہے وہ جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ یہ جتنا مرضی یہ غصہ کریں اور اس غصے میں اپنی ہی انگلیاں چبائیں، تو انہیں کہیے کہ چباتے رہو اپنی انگلیاں، خود ہی اپنے غصے میں مر جاؤ. مطلب خود ہی تم جب آپ دیکھیے جو اینگر ہوتا ہے نا، اینگر کسی دوسرے کو تو بعد میں ڈیمیج کرتا ہے، سب سے پہلے اس انسان کو ڈیمیج کرتا ہے جو اس اینگر کا شکار ہے، یعنی جو اس اینگر کو ایگزیبٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، دل کے اندر نیگیٹو فیلنگز کو رکھنا، حسد کو رکھنا، کسی کے خلاف پلاٹ اینڈ پلان کرنے والا انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی چالاکیوں سے اگلے کو نقصان پہنچاؤں گا، حالانکہ اس کی یہ جو ساری اس کی یہ جو کہہ لیجیے کہ یہ نیگیٹو فیلنگز اور نیگیٹو تھاٹس اور نیگیٹو ایکشنز ہیں نا، اس کا سب سے زیادہ نقصان اسے خود ہوتا ہے. سب سے زیادہ اس کی اپنی فزیکل اور مینٹل اور ایموشنل اور اسپریچول ہیلتھ ڈیمیج ہوتی ہے.
تو اپنے غصے میں آپ ہی مر جاؤ کہ ظاہر سی بات ہے جب آپ اتنے ٹاکسک ہو جائیں گے اندر سے تو پھر آپ تو گئے، آپ کے ایگزیکٹو برین فنکشننگ تو ختم ہو گئی نا پھر. ٹھیک ہے، تو یہ کہ یہ اس غصے کا تمہیں ہی نقصان ہوگا، وہ تمہاری باڈی کو ڈیمیج کرے گا، تمہاری دماغ کو ڈیمیج کرے گا. ایٹ دی اینڈ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تو پوری ہو کر رہنی ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ ہی جو ہیں وہ سب سے زیادہ اس بات کا علم رکھنے والے ہیں کہ سینوں کے اندر کیا کچھ ہے، کیا کون کیا چھپائے ہوئے ہے، کون اوپر سے میٹھا بنتا ہے دل کے اندر بغض اور حسد رکھ کر بیٹھا ہوا ہے. تم لوگ اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے. لہٰذا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو ہے وہ حق بات نازل ہو رہی ہے تو پھر اس کے اوپر مومنین کے لیے کوئی اس کے بعد جو ہے وہ پوائنٹ نہیں رہ جاتا کہ وہ اس کے اوپر عمل پیرا نہ ہوں. یہاں پر جو ہے وہ پھر ہمارے پاس وہی سوال آتا ہے کہ جو پھر نان مسلمز ہے، کیونکہ ایک تو یہ پرابلم آ جاتی ہے کہ قرآن کی ایسی آیات کو لے کر ایک جرنلائز، وہی بات میں نے آپ کو کہا، آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو ہے وہ رولنگ نکال کر اور باتیں اور وہ پروپیگنڈا کہ اچھا پھر اس کا مطلب ہے کہ قرآن ہمیں کہتا ہے کہ نان مسلمز کو جو ہے وہ دوست نہ بناؤ، ان کے قریب نہ جاؤ. اب وہ اس کو پھر ایگزیجریٹ کر لینا. حالانکہ اگر آپ قرآن ہی کو دیکھیے، سورہ ممتحنہ میں ہی ہے یہ کہ ایسے نان مسلمز جو خیرخواہ ہیں تمہارے اور تمہارے ان کے وہ دشمن بھی نہیں ہیں. اور یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ کیونکہ ان کی عام ڈیلنگ میں وہ عدل سے کام لیتے ہیں، قسط سے کام لیتے ہیں. تو ان کے ساتھ جو ہے وہ تم اپنا تعلق بھی رکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے، دلی تعلق بھی رکھ سکتے ہو. اور ان کے ساتھ تمہیں کوئی ایسا نہیں، یہ بلکہ سورۃ توبہ میں بھی جو ہے وہ یہ کیٹیگرائزیشن کر دی گئی کہ وہ لوگ جو دین کو سیکھنا چاہتے ہیں یا وہ لوگ جو آپ کے ساتھ لڑائی نہیں کرنا چاہتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اپنی زندگی جی، ہم اپنی زندگی، ہم اپنے دین پہ عمل کریں گے، آپ نے ان کے ساتھ نہیں لڑنا. ٹھیک ہے، تو یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ نان مسلم جو ہیں ان کو ہم اچھوت سمجھ لیں اور پتہ نہیں وہ کیا، وہ پھر ہم بالکل ہی ایک دوسری ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں. تو بات کیا ہو رہی ہے کہ بہرحال آپ نان مسلمس کو، چاہے آپ کا کتنا ہی ان کے ساتھ قریبی دوستی کا تعلق ہے، یہ ضرور کوشش کریں کہ ان کو اپنے اندر کے راز نہ بتائیں، خاص طور پہ وہ راز جو دینی تحریک کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اگر وہ لیک ہو جائیں یا دشمنوں کے ہتھے چڑھ جائیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ غالباً میرے خیال ہے فتح مکہ کے موقع پر ایک صحابی تھے، انہوں نے جو ہے وہ اس ڈر سے کہ ان کے اہل و عیال پیچھے تھے، تو انہوں نے اس ڈر سے جو ہے وہ یہ ایک عورت کو خط لکھ کر دے دیا تھا کہ وہ لے جائے یہ خط اور قریش مکہ کے حوالے کر کے یہ بتائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فتح مکہ کی ایکسپیڈیشن پہ آ رہے ہیں اپنے ساتھ اصحاب کے ساتھ. حالانکہ فتح مکہ کی ایکسپیڈیشن اتنی راز تھی کہ مدینے کے منافقین کو بھی نہیں پتا تھا، یا مدینے میں بھی چند مومنین یا چند خاص لوگوں کے علاوہ نہیں پتا تھا کہ فتح مکہ کے لیے جا رہے ہیں. تو یہ جو ہے وہ اس طرح کے جو ہے وہ انسیڈنٹ ہوتے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے بہرحال جو ہے وہ مسلمانوں کو کیا کہا گیا ہے، یہ جو پیچھے بات آئی ہے کہ ہاں تم کے بیویئر، کوشن دی گئی ہے انہیں. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے جو آپ ان کے ساتھ کوئی کسی آپ کا کسی کے ساتھ تجارت کا معاملہ ہے، آپ نے کسی کے ساتھ اپنا کاروبار شیئر کیا ہوا ہے، یا آپ نے جو ہے وہ بچوں کی شادیاں کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، دیٹس فائن، لیکن بہت احتیاط سے چلنا ہے. بیویئر، کوشن دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اپنے دل کے تعلق جو ہیں وہ آپ اس حد تک نہ لے جائیں کہ آپ کے اور ان کے درمیان کوئی پردہ ہی نہ رہ جائے اور وہ بتانا کا تعلق ہو. بتانا کا تعلق نہیں رکھنا. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم. ٹھیک ہے، مزید اللہ تعالیٰ ان کے حسد کی انٹینسٹی کو بتا رہے ہیں. ان تمسسکم، اگر چھو جائے تمہیں، صرف مس ہی کر جائے، حسنتن، کوئی بھی حسنہ، کوئی بھی بھلائی، کوئی سی بھی بھلائی ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ اب تو ان کا یہ حال ہو گیا کہ وہ جو ہے وہ آپ کی کسی پرسنل اچیومنٹ کے اوپر بھی اب ان کا یہ حال ہے. ایک تو دین کی ہے، ایک تو تحریک کی ہے، ایک تو ایز اے گرو ہے، ایک اب جو اگر آپ کی کوئی پرسنل بھی ایز اے مومن کوئی اچیومنٹ ہے، کوئی بھی اگر آپ کو ابھی صرف وہ پوری طرح ملی نہیں، صرف چھو بھی گئی ہے کوئی بھی بھلائی، کسی بھی قسم کی بھلائی، تسؤہم، تو وہ ان کو بہت زیادہ بری لگتی ہے. سو سے ہے، ٹھیک ہے، سو آپ کہتے ہیں سوئے زن، ٹھیک ہے، حسن زن کے مقابلے پہ آتا ہے سوئے زن، یا علماء حق کے مقابلے پہ علماء سو، آپ نے یہ الفاظ پڑھے ہوں گے. تو سو کیا؟ برا، برائی. ٹھیک ہے، اگر تمہیں کوئی اچھائی چھو جائے، کوئی چانسز پیدا ہو جائیں کہ تم لوگوں کو کہیں پر جو ہے وہ کوئی غلبہ ملنے والا ہے، یا کوئی اور قبیلہ آیا ہے اور اس نے آ کر آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیا ہے، یا ویسے ہی کسی تھوڑے سے افراد کی جماعت نے، یا ایون کسی ایک انسان نے، کسی ایک سنگل فرد نے بھی آ کر اسلام میں وہ داخل ہو گیا ہے، تو یہ انہیں بہت گراں گزرتا ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر تمہیں پہنچے کوئی بھی برائی، سیئہ حسنہ کے مقابلے پہ سیئہ برائی، کوئی بھی برائی، یفرحوا بہا، تو پھر ان کے دلوں کی کیا حالت ہے؟ فرحت.
راحت، ٹھیک ہے، فرحو یفرحو، فرحت، فاراحا، فرحت سے، راحت سے جو آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ یہ شادیانے بجاتے ہیں خوشیوں کے اس پر. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی جو ان کے دلوں کی، ان کے صدور کی کیفیت ہے، جو ان کے صدور کی سائیکالوجی اندر جو کچھ ان کے چل رہا ہے وہ سارا نکال کر باہر بتا دیا، تاکہ موجودہ امت مسلمہ جو ہے وہ اب بھی ویئر ہو کے ان کے ساتھ معاملہ کرے. ٹھیک ہے، کوئی قطع تعلقی کا حکم نہیں دیا جا رہا، لیکن بہت زیادہ احتیاط برتنے کی تلقین کی جا رہی ہے. تو اس سے پہلے اب وہ مومنین جو یہ سمجھتے تھے کہ اچھا یہ تو ہمارے بہت قریبی دوست ہیں، تو ہمارے خیر خواہ ہیں، اب جب ان آیات کے آنے کے بعد یہ پتہ چل گیا کہ ان کے اصل میں دلوں میں تو یہ کچھ چھپائے ہوئے ہیں، تو پھر جو ہے وہ، اور یہ کہ جب یہ ہم سے ہمارے علاوہ ہوتے ہیں تو پھر یہ ہمارے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں، ہمیں کیسے ڈسکس کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے وہ یعنی ان کی بدخواہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کر دی ہے، تاکہ اب جو ہے وہ بہت بھی ویئر ہو جائیں. تو کیا کرنا ہے اس کے اوپر؟ ٹھیک ہے، اب یا کیا ان کے ساتھ اب کوئی جنگ، ان کو جنگ کر لی جائے، ٹھیک ہے، یا ان کو جا کر اب منہ پر بتایا جائے کہ ہمیں تو جی پتہ چل گیا ہے کہ آپ یہ کچھ کر رہے تھے؟ نہیں، کیا کرنا ہے؟ اپنے اندر، اپنے اوپر کام کرنا ہے. تو وہ کام کیا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو. یعنی یہ دونوں ٹولز جو ہیں وہ آپ نے اپنے استعمال کرنے ہیں یہاں پر. صبر، اور صبر کہتے ہیں نا ریسٹرینٹ کو بیسیکلی. یعنی اگر اب ایسی کوئی بات پتہ چل گئی ہے تو سمجھداری کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ جا جا کے ان کو بتاؤ گے ہمیں تو پتہ چل گیا ہے کہ تم لوگ ہمارے بارے میں کیا پلان کر رہے ہو، تم لوگ جو وہ اپنے دلوں میں کیا چھپائے ہوئے، یہ نہیں ہے. صبر کیا ہے کہ ریسٹرینٹ، یہ لرن کرنا، یہ لرن کرو کہ کیا بات جو ہے وہ کرنی ہے اور کیا بات جو ہے وہ روکنی ہے. بلکہ اب یہ بات پتہ چل گئی ہے تو اب اسے اپنے تک رکھو اور اکارڈنگلی پلان کرو. اور پھر صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر کا ٹریٹ ایک سب سے بڑا کیا ہوتا ہے کہ وی شوڈ ناٹ لیٹ آر سیلوز بی ٹاکسک ان دا فیس آف ایڈورسٹی. ٹھیک ہے، ہمیں ان تمام نیگیٹیوٹیز سے خود کو بچانا ہے. اپنی پرسنالٹی کے اندر وہ ساری نیگیٹیو چینجز جو ہیں ان کو آنے سے جو ہے وہ ہم نے بچانا ہے، جو اس آزمائش کے نتیجے میں پیدا ہو سکتی ہیں. یا اگر کوئی ٹاکسک انوائرمنٹ ہے تو اس کے نتیجے میں جو ٹاکسیسٹی ہم میں آ سکتی ہے، نیگیٹیوٹی آ سکتی ہے، اس سے خود کو بچانا. ٹھیک ہے، تو ہم اس پر پہلے بھی بہت بات کر کے آ چکے ہیں کہ صبر از اے ویری ایکٹیو فینومینا. اس میں جو ہے وہ ایک مومن بندہ وہ ہر پل اپنا محاسبہ کرتا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے اندر کیا تبدیلی آ رہی ہے، کیا یہ تبدیلی مثبت ہے یا منفی ہے. یہ نہ ہو کہ ہم اس آزمائش کا بیان کرتے کرتے، ان دشمنوں کی برائی کا بیان کرتے کرتے کہیں نہ کہیں ان کی ان نیگیٹو ٹریٹس کو کہیں نہ کہیں اپنے اندر بھی کلٹیویٹ کر جائیں. تو یہ چیزوں سے ان سب کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا، دیکھنا، اور ریسٹرینٹ، خاموشی اختیار کر لی جائے اور اعلان نہ کیا جائے کہ ہم تو اب آپ کے خلاف یوں کریں گے اور ہم یہ قدم اٹھائیں گے، ہمیں تو پتہ چل گیا آپ ہمارے کتنے بڑے دشمن ہیں. نہیں، ریسٹرینٹ. اپنے جو آپ کی جو پلاننگز ہیں اس کو آپ بالکل بھی دشمن پہ ظاہر نہ کریں. ٹھیک ہے، وہ اگر آپ کے منہ پہ ہنس رہے ہیں، بہت سب اچھا ہے ظاہر کر رہے ہیں، آپ بھی ایسے ہی رکھیے، لیکن اب اندر آپ بہت محتاط ہو جائیے. وَتَتَّقُوا، اور باقی یہ کہ تقویٰ کا فورس تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو انسان کو ایک واحد جذبہ جو اس کے اندر سے جب آپریٹ کرتا ہے تو انسان کے اندر سیلف اکاؤنٹیبلٹی پیدا ہوتی ہے اور خود احتسابی، اور وہ اسے کام لیتا ہے، وہ تقویٰ ہی ہے. تو وہ تقویٰ ہی ہے جو ہر قسم کے لا کو اس کی صحیح جگہ پر رکھ کر، یعنی تقویٰ ہی ہے جو عدل کے قابل بناتا ہے انسان کو. ٹھیک ہے، تو اگر تو تم ان دونوں چیزوں کو، ٹھیک ہے، جو ہے وہ واٹ ٹو ڈو، ہم نے کیا کرنا ہے، صبر اور تقویٰ کے ساتھ کام لینا ہے. ان دونوں ٹولز کو یوز کرو گے تو ہوگا کیا؟ لا یضرکم کیدہم شیئا. پھر جو ہے وہ تمہیں یا ان کا کوئی بھی، ان کی قیدو کہتے ہیں چال کو، ٹھیک ہے، کوئی بھی چال جو ہے وہ ان کی کوئی بھی ان کا مکر ہے تو وہ تمہیں لا یضرکم کسی بھی قسم کا ضرر نہیں پہنچائے گا. اور لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا تھا کہ ایک ہوتا ہے اذا اور ایک ہوتا ہے ضرر. تو ضرر جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سگنیفیکنٹ ڈیمیج. ٹھیک ہے، ان کمپیریزن ٹو اذا. اذا کیا ہوتا ہے؟ معمولی تکلیف. اور ضرر کیا ہے؟ سگنیفیکنٹ ڈیمیج. تو یہ کسی بھی قسم کا سگنیفیکنٹ ڈیمیج تمہیں نہیں پہنچائے گی. ان کی کوئی بھی چال تم لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، چاہے اپنے تئیں کتنی ہی چالاک اور ہوشیار بن کے اور بڑی پلاننگ سے انہوں نے سب کچھ، کہ بس اب ہم دیکھیں گے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا غزوہ خندق ہمارے پاس اس کی دا بیسٹ ایگزامپل ہے. دا بیسٹ ایگزامپل کہ کیسے سامنے قریش مکہ تھے اور پیچھے وہی یہودیوں کے قبائل، دوز who were supposed to side with Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ انہوں نے ڈیفینس ٹریٹی سائن کی تھی مدینہ کی، انہوں نے ہی جو ہے وہ مشرکین یعنی آپ کے ساتھ ٹریٹی ختم کر کے اور مشرکین مکہ کو جوائن کر لیا. ٹھیک ہے، غداری کی نا.
ٹھیک ہے، اور عہد شکنی کی، اس لیے ان کو فوراً سزا بھی ملی بعد میں، جیسے غزوہ خندق کی فتح ہوئی تو پھر اس کے بعد سب سے پہلے ان کو نکالا گیا مدینہ سے، اور اس طرح نکالا گیا کہ ان کا کوئی سامان بھی ان کو کہا بس ایک اونٹ ہے، اس کے اوپر تم جو لے کے جا سکو اور اتنی دیر میں نکلنا ہے۔ تو یہ کیسے انہوں نے پورا یہ ان کا یہ خیال تھا کہ اب تو مسلمان بڑے برے پھنسے، سامنے بھی ان کے دشمن ہے، پیچھے سے اب تو ہم نے بھی ان کی وہ جو حفاظت کا بیڑا اٹھایا تھا وہ دیوار تو گر گئی، تو اب تو یہ کریش ہو جائیں گے، درمیان میں سینڈوچ ہو گئے نا دشمنوں کے درمیان۔ لیکن اللہ نے ان کا وہی مکر ان پر ایسا الٹا کہ پھر آپ دیکھیں کہ اس کے بعد جو ہے وہ ریسٹ از آل دا ہسٹری اینڈ وی آل نو دیٹ آلریڈی۔ ٹھیک ہے، تو یہ کہ لیکن مومنین نے بہرحال ان سارے مشکل حالات میں صبر اور تقوی اپنایا تھا، اور صبر اور تقوی ہوتا ہے تو پھر ہی اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ ان اللہ بما یعملون محیط، اور اللہ نے ان کے اعمال کو گھیر رکھا ہے، یعنی تمہیں اس بات کی فکر کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان کی ایک ایک یہ جو ان کی منافقانہ حرکتیں ہیں، یہ جو انہوں نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے، اب ہم اس کا بدلہ لیں۔ اور ڈیفینیٹلی اٹس اے نیچرل فیلنگ کہ انسان کو غصہ آتا ہے، اور اپنے لیے نہ بھی ہے، اللہ کے دین کے لیے آتا ہے کہ ان کی اتنی ضرورت کہ انہوں نے اللہ کے دین کے لیے یہ انہوں نے اب دشمنی میں انہوں نے اس طرح کی پلاننگ کی، تو اب جو ہے وہ ہم ان سے بدلا لیں۔ لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پر کہ ہر کسی کا اعمال، ہر کسی کا جو عمل ہے اس کا جج میں ہوں گا، اور ایسا نہیں کہ ان کو اگر یہاں پر فوری طور پر اس کا کوئی ریئیکشن نہیں ملا، اس کی کوئی سزا نہیں ملی تو یہ جو ہے وہ بچ جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، محیط ہیں، چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، اور یہ کہ اس کا بدلہ انہیں یہاں پر بھی ملے گا اور آخرت میں تو خیر ملے گا ہی ملے گا۔ تو اس لیے یہ کہ آپ صرف اپنے مشن پر توجہ دیں، اس قسم کے انتقامانہ جذبات جو ہیں اس کو لے کر آپ کے اندر وہ جو تقویٰ ہے، یہ جو نیگیٹو فیلنگز ہیں اس تقویٰ کو ڈیمیج نہ کر دیں۔ تو مومنین کے کرنے کا کام کیا ہے؟ صبر اور تقویٰ کے ساتھ کام لینا ہے، ٹھیک ہے، باقی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ول ٹیک کیئر آف ریسٹ آف ایوری تھنگ۔ آگے چلتے ہیں 13واں رکوع آیا نمبر 121 سے 129 تک، پہلے آیات دیکھ لیتے ہیں۔ بعد اعوذ باللہ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور جب آپ صبح سویرے اپنے گھر والوں سے روانہ ہوئے اور مومنوں کو جنگ کے لیے مورچوں پر بٹھا رہے تھے، اور اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو یہ جو آیات آ رہی ہیں، یہ آیات بیسیکلی آ رہی ہیں غزوہ احد کے پس منظر میں، ٹھیک ہے۔ سورہ انفال ہم دیکھتے ہیں تو وہ غزوہ بدر کے پس منظر میں ہیں، اور یہ والی جو آیات ہیں یہ غزوہ احد کے پس منظر میں ہیں۔ بات کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ وَإِذْ غَدَوْتَ، اور جب یہ اف آتا ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے ماضی سے کوئی بات جو ہے وہ یاد کروائی جا رہی ہے۔ تو آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ آپ کو ترجمے میں بریکٹ کے اندر یاد کریں، اے نبی یاد کریں، یا اگر کسی کوئی اور لوگوں کے گھروں سے ہوگا تو ان کو کہا جائے گا یاد کرو، ٹھیک ہے، یاد کرو ماضی۔ حالانکہ آپ جو ہے وہ یعنی کچھ ماضی تو ایسے ہیں جس میں آپ ہیں، کچھ میں آپ نہیں بھی ہیں تو از آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا ہوتا ہے بیسیکلی کہ یعنی وہ وحی کے ذریعے آپ کو وہ نالج دیا گیا ہے۔ اچھا، تو اب یہ بات یاد کریں، بہرحال یہ تو ہو چکا ہے، چونکہ اب یعنی غزوہ احد ہو چکا، اس میں جو کچھ بھی مسلمانوں کی غلطی تھی اور جو کچھ بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا یہ سب ہو چکا ہے۔ اب آیات نازل ہو رہی ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ موجودہ امت مسلمہ کی بھی اب ٹریننگ چل رہی ہے، جو غلطیاں وہ کر کے آتے ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں جو نقصان ہوتا ہے اس کا انالیسس کرنا، پھر ان وجوہات کو دیکھنا، پھر یہ دیکھنا کہ یہ کم ہمتی، یہ ایمان کی کمزوری، یہ سب کیوں ہوا۔ تو اس میں دیکھا جائے گا، اس میں ہم سامنے ابھر کر آتی ہیں چیزیں کہ کچھ تو اس میں منافقین کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک اپنے ایمان کی بھی کمزوری ہوتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ ایڈریس کیا جانا، ان کو اللہ تعالیٰ ہائی لائٹ کر رہے ہیں مومنین میں۔ اچھا، اور آپ ایک بہت جب میں ان آیات کو دیکھ رہی تھی تو اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ آپ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا تربیہ کرنے کا ایک بہت پیارا سٹائل ہے، جس سے ہمیشہ جو ہے وہ ایک سیکھ لینی چاہیے ایز پیرنٹس۔ ہم یہ اپنے بچوں سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ بالکل فرشتہ بنے رہیں،
وہ بالکل بھی 19 سے 20 وہ جو ہے وہ ہماری مرضی کے خلاف نہ چلیں، کچھ ایسا نہ کریں جو صحیح نہیں ہے یا دین کے خلاف ہے، مطلب ٹھیک ہے اگر ہمیں دین کی فکر ہوتی ہے الحمدللہ، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ان سے ایک گناہ بھی سرزد نہ ہو، انہوں نے کوئی ایک نماز بھی اگر چھوڑی تو کیوں چھوڑی؟ حالانکہ جب آپ دین کی پوری تحریک کو پڑھتے ہیں نا، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیر ور مومنٹس جب مومنین کے گروہوں نے، مومنین نے جو واقعی سچے مومن تھے، انہوں نے بھی بہت بڑی بڑی ان سے غلطیاں ہوئیں، یا آپ کہہ لیجئے کہ گناہ بھی ہوئے، اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لیٹ دیم ڈو دیٹ۔ دیکھیے اگر اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد میں جب یہ غلطی ہوئی ہے مومنین کی، جو میں آپ کو بھی اس کا پس منظر بتاؤں گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بھی تو وہی کر کے بتا سکتے تھے نا، کہ یہ جو آپ دستہ یہاں پر کھڑا کر رہے ہیں، یہ دستہ آپ کی بات نہیں مانے گا، یہاں پر آپ کوئی اور جانصار کھڑے کریں جو زیادہ قابل اعتماد ہوں۔ ایسا نہیں ہوا، کیونکہ جب ہم غلطی کرتے ہیں اور اس غلطی کا نتیجہ، اس کے کانسیکوینسز بھگتتے ہیں، تو پھر جو لرننگ ہوتی ہے اٹ ہیز نو میچ، وہ لرننگ بھی ساری زندگی ہمارے ساتھ سٹے کرتی ہے، ہماری ذات کا حصہ بن جاتی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو اس طرح سے بچانا چاہتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اف یہ کوئی فیصلے بھی غلط نہ لے، ہم ان کے بہاف پہ سارے فیصلے بھی لے دیں، ایسے بھی نہ ہو ویسے بھی نہ ہو، پھر ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ یہ بہت اچھے بیلنس انسان بنے۔ تو آپ دیکھیے کہ کوئی بھی کوئی بھی تحریک ہے یا کوئی بھی فرد ہے یا کوئی بھی گروہ ہے یا جماعت ہے، اسے اپنے بیلنس پوائنٹ تک پہنچنے سے پہلے وہ بہت کبھی کبھار بڑی فاش غلطیاں بھی کرتا ہے، ان سے گزر کر آتا ہے، کیونکہ ان غلطیوں کے نتیجے میں اس کو جو بھگتنا پڑتا ہے، وہ لرننگ ہی اسے ایک بیلنس انسان بناتی ہے، وہ لرننگ ہی اس تحریک کو ایک بیلنس تحریک بناتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ لیٹ مومن ڈو دیٹ، ایسے نہیں ہوتا کہ وہ اچھا بالکل یوں ہر چیز اللہ تعالیٰ یوں ہلاک ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون قادر ہے، کون کنٹرول کر سکتے ہیں؟ میں اور آپ تو کنٹرول بھی نہیں کر سکتے، چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے اپنے بچوں کو یا کسی دوسرے ایڈلٹ کو یا اپنی ذات کو، اللہ تعالیٰ تو کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں فری ول اور چوائس دیتے ہیں، اور ہم انسان جو ہے وہ اتنے آپ کہہ لیجئے کہ بخیل ہو جاتے ہیں when it comes to our kids، کہ ہم وہ فری ول اور چوائس ان کو نہیں دینا چاہتے۔ ہم کہتے ہیں تمہاری فری ول اور چوائس بھی میرے پاس ہے، میں تمہارے لیے ڈیسائیڈ کر کے تمہیں بتاتی ہوں کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے، اور حالانکہ ہم ان کے لیے اچھا سوچتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ ہم ان کے لیے کوئی اپنے نفس کے لیے کی خوشی کے لیے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، ہم بھلے ان کی فکر آخرت میں ہی ان کے لیے کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں، لیکن کیا ہے، وی ہیو ٹو لیٹ them commit such mistakes. We have to let them take wrong decisions in the life so that they would have faced the consequences of their wrong decisions and then they could learn better. ٹھیک ہے، تو یہ پھر جو ہے وہ یہ اگر یہاں پر اب ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ احد میں اب کیا بات ہو رہی ہے، وعید غدوتا، غدو غائن دال واؤ، یہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ فجر سے لے کر سن رائز تک کا ٹائم، ٹھیک ہے، ایک تو یہ مختصر بھی ہوتا ہے اور ویری ارلی مارننگ، صرف ابھی ٹوی لائٹ ہوتی ہے اور پھر ٹوی لائٹ کے بعد تھوڑی سی لائٹ اور ہوتی ہے، یا سیول ڈان کا جو ٹائم ہوتا ہے اس میں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ہاں آپ کو باہر روشنی نظر آتی ہے، چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن یعنی ویری ارلی مارننگ، بہت صبح سویرے جب آپ چلے، یعنی بہت صبح سویرے چلنے کو غدو کہتے ہیں، من اہلی کا اپنے گھر والوں سے، گھروں سے نہیں صرف، من اہلی کا اپنے گھر والوں سے، اپنے اہل و عیال سے آپ نے سلام دعا کر کے اللہ حافظ کر کے نکلنا، ایسی مہمات کے لیے نکلنا پھر جن کا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آگے اس کا کیا نتیجہ ہوگا، کیا انجام ہوگا، ٹھیک ہے، تو یہ ایک مشکل بات ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، تو جب آپ اپنے گھر والوں سے نکلے ہیں تو بوی المؤمنین، اور آپ کیا کر رہے ہیں، تو بویو، اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے با واؤ حمزہ، ٹھیک ہے، مطلب کیا ہوتا ہے؟ برابر کرنا یا مقیم ہونا یا جگہ بنانا، یعنی یہ کہ جب آپ جنگ کے میدان میں پہنچے ہیں تو اب آپ مومنین کے لیے وہ جو پھر پوری ایک جنگ کے میدان کی تیاری ہوتی ہے نا، یہ وہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ مقاعدہ، کن چیزوں کو تبوی کر رہے ہیں آپ؟ مقاعدہ، مقاعد کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ، ٹھیک ہے، تو بیٹھنے کی جگہ کیا ہوتے ہیں میدان جنگ میں؟ مورچے، للقتال، قتال سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ جنگ کے میدان کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو کیا بات ہوئی کہ آپ صبح سویرے نکلے، یعنی یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ پورا ایک بہت زبردست پلاننگ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک سپا سالار کی حیثیت سے یہ آپ کی پلاننگ اور جو ایک ڈسپلن ہے نا، یہ اس کی، اور اس کو کیوں جو ہے وہ اتنا زیادہ، کیونکہ آپ دیکھیے پرانے پاک میں آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی واقعہ ہے اس کی کوئی پوری تفصیل نہیں آتی، ٹھیک ہے، اٹس ناٹ اے اسٹوری بک کہ آپ کو A to Z پوری اسٹوری سنائی جائے گی، نہیں، واقعات کی ہمیشہ
وہ باتیں مینشن کی جاتی ہیں، وہ ڈیٹیلز جو ہے وہ وہی کی گئی ہیں جن سے کچھ نہ کچھ ہمارے، جن میں کچھ نہ کچھ سبق ہے، یعنی وہ ہمارے لیے، ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہیں، فروٹفل ہیں۔ تو کیا یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ چونکہ پہلے جیسے مشرکین مکہ ہوتے تھے یا عرب کے جو قبائل ہیں، ان کے اندر شجاعت تو بہت ہوتی تھی، بہادری، لڑنے کو تو وہ فوراً تیار ہو جاتے تھے، ڈرتے نہیں تھے جان دینے سے، ٹھیک ہے؟ ان کنٹراسٹ ٹو یہود، یہ بات آپ یاد رکھیے گا، یہودی بہت بزدل ہیں، اگر ان کو کہیں جان دینی پڑے گی نا تو وہ فوراً وہاں سے الٹے پاؤں جو ہے وہ پلٹ کے چلے جائیں گے۔ لیکن مشرکین مکہ، یہ عرب کے جو قبائل تھے نا، جو عربی تھے واقعی میں، یہ ہمیشہ لڑنے مرنے کو تیار ہوتے تھے، ان کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ ہم یہ جنگ سے ڈر رہے ہیں یا جان دینے سے ڈر رہے ہیں۔ لیکن ان کی جو آپس کی لڑائیاں یا جنگیں یا یہ چیزیں ہوتی تھی، یہ صرف یہ بہت ڈس آرگنائزڈ ہوتی تھیں، اس کے اندر صرف ایک شو آف پاور یا اینیمیٹی زیادہ ہوتا تھا، لیکن اس کے اندر کوئی نظم و ضبط نہیں ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے؟ کوئی ایٹیکیٹس نہیں تھے جنگ کے۔ حالانکہ اس وقت بھی عرب کے قبائل، اپنے جو عرب کے باہر کے دشمن تھے، ان سے بھی کبھی کبھار لڑائی ہو جایا کرتی تھی۔ تو جو چیز ان کے اندر لیکنگ تھی نا، وہ یہی تھا، نظم و ضبط، ڈسپلن۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ایک پوری جو ان کی ایک پلاننگ ہے کہ ایک تو آپ نے نکلنے کا، ایکسپیڈیشن کا وقت کون سا چنا؟ بالکل صبح سویرے کا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کے قوا، انسان کی انرجی، انسان کی فزیکل، اسپریچول، ایموشنل بینگ، اس وقت اس کی ہیلتھ اور اس کے قوا پیک پہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو چونکہ ایک ایسی جنگ کے لیے جا رہے ہیں تو ایک ایسا وقت آپ نے چوز کیا۔ جنگ ہے ڈیفینیٹلی، اس میں چاہے آپ کتنے ہی آپ بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ ویل پریپیئرڈ ہیں، یا آپ کے پاس نفری بھی زیادہ ہے دشمن کے مقابلے میں، چاہے ہتھیار بھی زیادہ، پھر بھی اس کا ایک خوف ہوتا ہے بہت زیادہ، ایک اس پورے فینومینا کا، اس پورے پروسیجر کا ایک بہت ایک فیئرفل امپیکٹ تو آتا ہے نا۔ تو لہٰذا ایسا ٹائم چوز کیا گیا جس کے اندر جسم بھی بہت فریش ہو، ذہن بھی فریش ہو۔ تو جب ہمارا دماغ اور جسم دونوں فریش ہوتے ہیں تو انسان کے اندر آٹومیٹیکلی مشکل کام کو کرنے کے لیے مورائل ہائی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب سلیکشن آف ٹائم، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ جو غدو یہاں پر کہ اتنا صبح سویرے آپ نکلیں، یہ ایسے ہی نہیں آیا، ٹھیک ہے؟ پھر تو بوی المؤمنین مقاعدہ، ان کے مورچوں کو برابر۔ اب جب وہاں پہنچے ہیں جنگ کے میدان میں، تو اب باقاعدہ پوری تیاری ایک نظم و ضبط سے ہے، ایک دستہ ہے اس کی یہ ڈیوٹی ہے، ایک دستہ ہے اس کی یہ ڈیوٹی ہے، اور پھر کمانڈر کی اتنی ایگزیکٹو ہے کہ کسی دستے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آپ کی کمانڈ کے، یعنی جو حکم جتنا جہاں جیسے ہے اس کو ویسے ہی فالو کرنا ہے، اور وہ کرتے ہیں۔ تو جب بھی ہمیشہ دشمن اپنے یعنی جتنے بھی آپ دیکھیں میدان جنگ میں دشمن آئے ہیں، وہ مومنین کی یہ جو ان کے امیر کی اطاعت ہے نا، اور امیر کی اطاعت کی صورت میں وہ جو ڈسپلن کو فالو کرتے ہیں نا، یہ وہ اس پر ہمیشہ جو ہے وہ دشمن جو ہے وہ اس پر ہمیشہ آپ کہیے کہ اس بات سے مروب رہے ہیں، مومنین کے لشکروں کی اس بات سے ہمیشہ مروب رہے ہیں کہ جو ڈسپلن ان کا ہوتا ہے، جو کوآرڈینیشن ہے ان کی، یہ جو ان کا نظم و ضبط ہے، یہ کمال ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اس ڈسپلن کی جو ٹریننگ ہے وہ کس ٹول سے ہوئی، کیسے مومنین اس قابل ہوئے کہ وہ میدان جنگ میں امیر کا حکم آئے گا تو ہاتھ بڑھائیں گے، حکم آئے گا ہاتھ روک لو تو ہاتھ روک لیں گے۔ یہ اتنا نظم و ضبط اور امیر کی اطاعت۔ اب یہ آپ لوگوں سے سوال ہے، کافی دیر سے میں بول رہی ہوں، آپ سو گئے ہوں گے تو میں آپ کو جگاؤں، آپ سے یہ سوال ہے، کیسے یہ اتنا نظم و ضبط ڈیولپ ہوتا ہے مومنین میں، کس ٹول سے؟ جواب بہت نماز آسان ہے، سے۔ نماز نماز، سے۔ کس نے بتایا پہلے؟ نظم و ضبط اور نماز۔ رابعہ نے بتایا پہلے؟ ہاں جی، ہاں جی، میں نے بتایا۔ ٹھیک ہے، رابعہ الیکٹرا آپ کا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کہ ہاں، تو کیونکہ پہلے بتانے والے کو ملتا ہے نا الیکٹرا، تو یہ ہے کہ نماز اصل میں یہ ٹریننگ ایک مومن کی 5 دفعہ ہوتی ہے۔ کیا اب آپ ابھی بھی دیکھ لیجئے، اب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس روئے زمین سے انتقال فرمائے 1500 سال ہو گئے، آج بھی کسی مسجد چلے جائیں آپ، اچھا آپ چلیں اپنی مسجد تو آپ کو معلوم ہوتی ہے نا، اپنے محلے کی یا روٹین کی مسجد، آپ کہیں ٹریول کر رہے ہیں، آپ کہیں ایسی جگہ گئے ہوئے ہیں، کہیں بہت دور ہیں، کسی دوسرے شہر ہے، دوسرے ملک چلے گئے ہیں، ادھر کی مسجد میں ہیں، کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ آپ کی یا کسی بھی نمازی کی یہ جرت ہوتی ہے کہ وہ امام سے پہلے رکوع میں چلا جائے، یا وہ امام سے پہلے سجدے میں چلا جائے؟ اگر وہ مومن ہے وہ کر ہی نہیں سکتا،
آخر اس کو کون روکتا ہے؟ اچھا وہ چلا بھی جائے گا تو امام نے اس کو کیا کہنا ہے؟ کوئی مارنا تو نہیں نا اس کو، کوئی جیل نہیں کروا دینی، کوئی ڈنڈا نہیں مارنا، کوئی اس کو قتل نہیں کر دینا، زیادہ سے زیادہ یہ کہے گا اچھا آپ کی نماز نہیں ہوئی، پلیز آپ ریپیٹ کر لیں اپنی نماز، ایسے ہی ہوگا، یا اس کو سمجھا دے گا۔ لیکن یہ کیا جذبہ ہے کہ جو روکتا ہے ایک انسان کو، یہ وہ ایمان ہے اللہ پر، کہ چاہے کوئی اور کچھ کہتا ہے نہیں کہتا، لیکن چونکہ میرے اللہ کا حکم ہے اور میرے دل میں میرے رب پر ایمان ہے اور اس کا تقویٰ ہے، اگر میں اس امام کو فالو نہیں کروں گا تو مجھے خطرہ اس امام سے نہیں ہے، مجھے حیا اپنے رب سے ہے کہ میں نے اس کو اپنا رب مانا، اور اس کے باوجود میری اتنی ضرورت ہوئی کہ میں اس کے بتائے اصولوں کی خلاف ورزی کروں۔ تو دیکھیے ایمان ہے جو کنیکٹ کرتا ہے، ایمان ہے اور تقویٰ جو یہ رشتہ بناتا ہے، کہ آپ ایک انجان شخص کے پیچھے کھڑے ہو کے بھی نماز پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اگر یہ امام ہے، اگر آپ نے اس کو امام مانا، آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں تو پھر آپ اس کو فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ آپ دیکھتے ہیں ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ۔ تو اسی طرح جب ایک امیر بن گیا جماعت کا، اب وہ جو مرضی کہے ٹھیک ہے تو اس کو فالو کریں گے۔ اچھا پھر جو ہے وہ یہاں پر یہ جو اتنا یہ ساری تیاری ہے اور یہ سب ہے، اس پر اور آگے جو ہوگی تو اس کو جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ یہ توکل اور اسباب، ٹھیک ہے۔ تو یہ غزوہ احد کے پس منظر میں آیات آئی ہیں، غزوہ احد کا پس منظر میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کر رہی ہوں، توکل اور اسباب دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آقا کریم جس طرح سے یہ سارا ان کی یہ ساری تیاری ہے، وقت کی سلیکشن ہے، وہاں پر مورچہ بندی ہے، کیسے مختلف مومنین کے گروہوں کو مختلف ٹاسک اسائن کیے جا رہے ہیں، سب کچھ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ سب دیکھ اور سن رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج ان کو جو لیسن ملنا ہے وہ یہی ملنا ہے کہ اگر نبی کی اطاعت نہیں کرو گے، اپنے امیر کی اطاعت نہیں کرو گے تو منہ کی کھاؤ گے، جیتی ہوئی بازی بھی ہار جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہمارے پاس میں آپ کو اب آپ کے ساتھ تھوڑا بیک گراؤنڈ اس کا شیئر کرتی ہوں۔ مفسرین کا جو کہ جو جمہور مفسرین ہیں، یعنی کہ آپ کہہ لیجئے کہ ہمارے پاس میجورٹی آف مفسرین جو ہیں ان کا یہی کہنا ہے، اور اس میں جو ہے وہ بشمول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی، کہ یہ جو ہے وہ غزوہ احد کے پس منظر کی آیات ہیں، اور غزوہ احد جو ہے یہ سن 3 ہجری میں ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ غزوہ بدر جو ہے یہ غزوہ احد سن 3 ہجری میں ہوا تھا، اور غزوہ بدر احد سے پہلے ہوا تھا کہ بعد میں ہوا تھا؟ پہلے ہوا تھا۔ پہلے؟ ہاں شکر ہے، میں نے کہا تھوڑا سا نا ذرا کامن سینس کا بھی امتحان لیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو غزوہ بدر کون سے سال ہوا تھا یاد ہے؟ 2 احد تو ہجری 3 ہجری میں، وہ دو 2 میں، ہجری جانے شکر اللہ کا، جزاک اللہ خیر۔ اچھا تو 2 ہجری میں آپ کو پتہ ہے جب غزوہ بدر ہوا تھا، اور اس کا تھوڑا سا جو ہے وہ بیسیکلی مسلمان نکلے جو ہے وہ جنگ کی نیت سے نہیں تھے، یہ وہ ایک قافلہ آ رہا تھا ابو سفیان کا، شام سے مدینہ تجارتی قافلہ جا رہا تھا، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مومنین کو اجازت دی ہوئی تھی کہ وہ ان قافلوں کو انٹرسیپٹ کر سکتے تھے، یعنی ان کو حملہ کر کے سامان تجارت لے سکتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ پہلے بھی بتائی گئی تھی، اللہ تعالیٰ کبھی بھی ظلم کو الاؤ نہیں کر سکتے، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ یہ بھی پوچھ ہی لوں، اب آپ لوگ جواب دینا شروع کر تو میری ہمت بند گئی ہے سوال پوچھنے کی، اس لیے اب کوئی بھی ایک جواب نہیں دفعہ دے گا نا سوال تبھی ریپیٹ اگلا کریں، سوال ایک آئے، سوال کہ سوال ابھی ریپیٹ اس کریں وقت تو ابھی نا غزوات نہیں شروع ہوئے تھے، اللہ کی طرف سے باقاعدہ قرآن میں قتال کی آیات نہیں نازل ہوئی تھیں، لیکن ہوتا یہ تھا کہ جو تجارتی قافلے جاتے تھے نا شام سے مکہ، تو مدینہ ان کے روٹ کے درمیان پڑتا تھا، تو مسلمانوں کو اجازت دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ ہی تجارتی قافلوں پر حملہ کر کے سامان مال و تجارت جو ہے اس کو کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، ان سے چھین سکتے ہیں۔ ایسا کیوں تھا؟ کیونکہ سننے میں تو یہ بڑی وہ ایک انفیئر بات غزوہ کی لگتی ہے نا، اجازت، غزوہ کی تیاری کر رہے تھے یہ غزوہ کی تیاری لوٹ مار کر کے کریں گے مسلمان؟ ایسے تو تو نہیں ہو سکتا نا، ہماری مطلب ٹریننگ میں کوئی بھی بات جو ہے وہ ایٹیکیٹس میں بلو لیول تو کبھی بھی نہیں ایکسپیکٹ کی جا سکتی نا ہمارے دین میں۔ ایسا اس لیے تھا کیونکہ جب ہجرت مدینہ ہوئی ہے اور اس سے پہلے ہجرت حبشہ بھی، تو مسلمانوں کو انہوں نے کیا کیا تھا، ان کا تمام مال تجارت، ان کے تمام ان کے جو ان کے آپ کہہ لیجیے روزی کے ذرائع، ان کے گھر اور یہ سب یہ انہوں نے رکھ لیا تھا۔ مشرکین مکہ نے جو ہجرت کر رہے تھے ان کو کچھ بھی نہیں لے کے جانے دیا تھا، ان کو بالکل بے سر و سامان نکالا تھا گھروں سے، تو یہ اس کا بدلہ تھا۔ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ برابر کا بدلہ تو الاؤڈ ہے ہمارے دین میں،
تو یہ اس کا بدلہ دیا ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود حصہ نہیں بنتے تھے، الاؤ کر دیتے تھے کہ جس کا جتنا نقصان ہے وہ ان قافلوں پہ اٹیک کر کے اپنا وہ نقصان ریکور کر سکتا ہے. تو بیسیکلی اس تجارتی قافلے کے اوپر حملہ کرنے کے لیے نکلی تھی یہ ایکسپیڈیشن، اور اس وقت نبی رسول اللہ ان کے ساتھ تھے. تو ہوا کیا کہ وہاں مکے میں یہ افواہ اڑ گئی کہ مسلمان جو ہے وہ ہم پر حملہ کرنے آ رہے ہیں، وہ یہ سمجھے. ٹھیک ہے، یعنی یہ خبر ان کو یہ لگا کہ وہ مکے پر حملہ کرنے آ رہے ہیں. تو پھر کیا ہوا، وہاں سے سب کے سب جو بھی آپ کو پتہ ہے، آپ کو یہ سارا ہسٹری کا پارٹ، کہ وہ پھر انہوں نے سب نے آپس میں جو ہے وہ یہ قسم کھائی، نہیں اب ہم تو لڑیں گے، اب ہم ان کو جو ہے وہ ایسے کریں گے ویسے کریں گے. تو وہ جو ہے وہ وہاں پر انہوں نے پورا اپنا جو بھی تیاری کی، بڑے سج دھج کے شان و شوکت سے، اور وہ اندر کے مقام کی طرف چلے. تو جب ان تک یہ راستے میں ہی ابھی وہ تھے تو ان تک خبر پہنچی کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ہم پر حملہ نہیں کرنے آ رہے تھے، وہ بیسیکلی اس قافلے کے اوپر حملہ کرنے آ رہے تھے. اور وہ قافلہ جو ہے وہ بھی خیر بہرحال جو ہے وہ سلامت ہی تھا، ابھی اس پر ابھی حملہ ہوا نہیں تھا. تو انہوں نے کہا لیکن بہرحال اب ہم چونکہ نکل آئے ہیں تو اب یہ ایک بڑا موقع ہے. اور آج آپ کو پتہ ہی ہے ابو جہل نے بڑا اعلان کیا تھا نا کہ آج جو ہے یہ تو یوم فرقان، اس نے خود کہا تھا کہ آج کے دن جو رب ہے وہ ڈیسائیڈ کر دے گا کہ کون حق پہ ہے اور کون باطل پہ ہے. یہ اس کے اپنے الفاظ تھے لعین کے، کہ آج کے دن جسے فتح ہوئی وہ حق پہ ہوگا گروہ. تو یہ جو ہے وہ اس طرح سے پھر ہوا. تو بہرحال جو ہے وہ راستے میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی فرمائی کہ تم پر وہاں سے جو ہے یہ حملہ کرنے آ رہے ہیں، تو اب آپ اپنے ساتھیوں سے جو ہے وہ مشورہ کر لیجئے کہ آپ کو یہ چاہیے یا وہ چاہیے. تو جب ساتھیوں سے مشورہ کیا تو ساتھیوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم قافلے پہ پہلے حملہ کریں تاکہ ہم ساز و سامان ہمارے پاس ہوگا، تو پھر ہم اس کے بعد جو ہے وہ ساتھ ہی ان کے ساتھ مقابلے کے لیے چلے جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے یہ ڈیسائیڈ کر دیا کہ نہیں، کیونکہ دکھانا کیا تھا، دکھانا یہی تھا کہ مال و اسباب اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تمہیں فتح نہیں دلوائیں گی، آلدو تم نے ان سب سے کام ضرور لینا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بیلنس ہم بہت دفعہ توکل کا اور اسباب کا یہ بیلنس ہم بہت دفعہ پڑھ کے آ چکے ہیں پہلے بھی، کہ ہم نے اپنی طرف سے کوشش پوری کرنی ہے. جتنی بھی اللہ نے ہمیں ذہانت دیا اس کو بروئے کار لے کر آنا ہے. جو وسائل ہیں، جو بھی راستے ہیں، ان کو اختیار کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا اب چونکہ میں نے مر ہی جانا ہے، مجھے بخار ہو گیا ہے تو میں نے مر ہی جانا ہے. اگر یعنی بخار کا علاج نہ کیا جائے تو مطلب مری مرتا ہی ہے نا، اس کا پھر اینڈ ریزلٹ تو یہی ہوتا ہے. تو پھر میں نہ ہی گولی کھاؤں، یا اگر مجھے اللہ نے اب شفا دینی ہوگی بخار سے تو میں نہیں گولی کھاتی، پھر خود ہی میں ٹھیک ہو جاؤں گی. تو ایسا نہیں ہے، اسباب ہمیشہ اختیار کریں گے، لیکن ہماری سوچ کیا ہوگی، نیت کیا ہوگی کہ مجھے شفا اس گولی سے نہیں ملے گی، اس دوائی سے نہیں ملے گی، الا یہ کہ اللہ کا حکم نہ ہو کہ وہ اس کے ذریعے مجھے شفا ملے. شفا اس کی طرف سے آئے گی. تو کرنا کیا ہے، اپنی ساری تیاری کرنی ہے. ٹھیک ہے، پورا پلان کرنا ہے، ہر طرح پورے ڈسپلن کے ساتھ، ایٹیکیٹس کے ساتھ، پورا جیسے جنگ کا پروٹوکول ہے اس کو فالو کرنا ہے. لیکن یہ کہ ریلائنس جو ہے وہ اسباب پر، جنگ کے ہتھیار پر، ٹھیک ہے، ان چیزوں پر، اپنی نفری پر، اپنی سواریوں پر، اپنے گھوڑے اونٹوں پر، ان پر نہیں ہوگا. ریلائنس کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالی میرا ایمان اور توکل دیکھیں گے. اگر ہم ایمان اور توکل کی آزمائش پر پورے اتریں گے تو پھر اللہ کی مدد جو ہے وہ ہمارے شامل حال ہوگی. ٹھیک ہے، تو بہرحال بھی کیا ہوا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جنگ بدر میں پھر جو ہوا وہ آپ کو معلوم ہی ہے. بہرحال وہ تجارتی قافلہ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ابو سفیان کی سربراہی میں تھا، تو ابو سفیان اس لیے غزوہ بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے. تو وہ بہرحال مکہ جب پہنچے تو وہاں پر تو بہت واویلا پڑا ہوا تھا. ٹھیک ہے، بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ 3 4 وہ سارے مارے جا چکے تھے. ابو جہل مارا گیا تھا، عتبہ بن ربیعہ اور یہ اس طرح یہ سب جو ہے وہ قتل ہو چکے تھے. تو وہاں پر بڑا کوہرام مچا ہوا تھا. تو انہوں نے جیسے ہندا نے تو تب اعلان کیا تھا نا کہ جب تک جو ہے وہ میں حمزہ کا کلیجہ نہیں چباؤں گی تو میں سکون سے نہیں بیٹھ سکتی، یہ میرے اندر کی آگ نہیں جو ہے وہ ٹھنڈی ہوگی. تو بہرحال پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو ہے وہ فوراً ہی بہت جلدی ہی سون آفٹر انہوں نے غزوہ احد کی، انہوں نے یعنی کہ احد کی جنگ کی تیاری کی. اور وہ وہاں سے انہوں نے احد کے میدان میں، احد پہاڑ کے قریب آ کر انہوں نے پڑاؤ ڈالا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے اپنے گھروں سے، اپنے اہل و عیال سے، سبھی مومنین کے ساتھ، تو یہ جمعے کا دن تھا. آپ نے جمعے کی نماز ادا فرمائی، اور اس کے بعد ایک کوئی صحابی ہیں وہ فوت ہو گئے تھے، ان کی نماز جنازہ پڑھی. بنو نجار کے مالک بن امرو نام ہے ان کا. پھر آپ نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا، اور یہ بھی آپ کی ایک بہت آپ کہہ لیجئے کہ ایک لیڈر کے لیے جو ہے وہ ایک بڑی زبردست رول ماڈلنگ ہے. ایک لیڈر جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کی مشاورت کے ساتھ چلتا ہے. آپ نے کبھی بھی اپنے ساتھیوں کو یہ، حالانکہ آپ پر اللہ کی وحی آتی تھی،
ایسی بات نہیں تھی، لیکن پھر بھی جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دیتے تھے کہ آپ چوز کریں یا آپ اپنے ساتھیوں سے، تو آپ ان کو یہ فیل نہیں دیتے تھے کہ ایک ڈکٹیٹر والی فیل نہیں تھی کہ بس میں نے کہہ دیا تو یوں ہی ہوگا، میں اللہ کا نبی ہوں، تم لوگوں کی یہ ضرورت، قرآن کے الفاظ اتر گئے پھر بھی تم لوگ مجھ سے سوال کر رہے ہو۔ ایون وہی کے اوپر بھی اگر سوال ہوتے تھے، ٹھیک ہے، آپ دیکھیے نا کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی ہے تو حضرت عمر، سبھی سارے مومنین غصے میں تھے، اور حضرت عمر نے تو یہ تک پوچھ لیا کہ کیا آپ اللہ کے نبی نہیں، کیا ہم حق پر نہیں، پھر ہم اتنا دب کر جھک کر ذلیل ہو کر یہ معاہدہ کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی اب سب کو بہت غصہ تھا، کسی نے نہیں بال مونڈے نا کہ کوئی اٹھ کے قربانی نہیں کر رہا تھا، آپ کی بات نہیں کوئی ماننے کو تیار تھا، اتنے دل غمگین تھے مومنین کے صلح حدیبیہ میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو نہیں، مطلب ان کنٹریری اگر ہم اپنا ایٹیچیوڈ دیکھیں تو ہماری اولاد کہیں پر بھی اگر اپنی سیلف کو تھوڑا سا ہمارے سامنے اگر وہ لے آ جاتی ہے یا کھڑی ہو جاتی ہے یا وہ کبھی کبھار اپنا آپ ظاہر کر دے، تم کہتے تمہاری یہ ضرورت، تمہیں میں نے پیٹ سے پیدا کیا، بچپن سے پالا، یہ اور وہ، پھر جو ہمارا وویلا ہوتا ہے اور ہمارے احسانات کی ایک لمبی لسٹ جو ہم ان کو دن رات سناتے تھکتے نہیں، اور اس کے بعد مطلب تمہارے اندر ابھی بھی یہ بات ہے کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہاری بھی کوئی پرسنالٹی ہے؟ تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک ہمیں بات کیا پتہ چلتی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ فری ول اور چوائس دے کر یہ اختیار دیتے ہیں انسان کو کہ وہ غلطی کرے، اپنی غلطی سے سیکھے، غلطی سے نہیں سیکھے گا تو وہ ڈیولپ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہماری گروتھ اور نرچرنگ کو اللہ تعالیٰ آپ یہ کہیے کہ انہینس کرتے ہیں، ہالٹ نہیں کرتے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کی یا ہمارے انڈر جو ہوتا ہے نا اس کی نرچرنگ اور گروتھ کو ہالٹ کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کی کیئر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ نے مشاورت کی کہ اب کیا کیا جائے، وہاں سے 3,000 کا لشکر جو ہے وہ آ رہا ہے مدینہ پر حملہ کرنے، تو جو ہے وہ اب آپ یعنی ساتھیوں سے یہ پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے، ہم مدینے کے اندر ہی رہ کر ان کا مقابلہ کریں یا کہ ہم مدینے سے باہر نکل جائیں؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑا جو منافق یہ مدینہ تھا اس کا کیا نام ہے، اگر آپ میں سے کسی کو پتہ ہے تو وہ چیٹ میں ٹائپ کر دے، ٹھیک ہے؟ تو جو سب سے بڑا منافق مدینہ جو بڑا نون تھا، اس کا نفاق بڑا ظاہر تھا، اس نے یہ مشورہ دیا کہ بھی مدینے کے اندر ہی رہ کر لڑے، ٹھیک ہے؟ اور یہ کہ اس نے اپنی طرف سے اس کی ریزننگ دی کہ بھئی دیکھیں نا، اگر جو ہے وہ یہاں آئیں گے تو پھر یہ کہ اگر ہم سے ہار جاتے ہیں، اگر وہ جیت جاتے ہیں تو ہم تو بڑا سیفلی اپنی سٹی کے اندر ہوں گے، ہمارا زیادہ نقصان نہیں ہوگا، اور یہ کہ اگر وہ ہار جاتی ہیں تو پھر ہم یہاں پر ان کو اپنا قیدی بنائیں گے، اور یہ کہ اوپر سے ہماری جو ایون ہماری جو عورتیں اور بچے ہیں گھروں سے وہ بھی پتھر برسا سکتے ہیں، یعنی وہ بھی ہماری آرمی میں کو ہیلپ کر سکتے ہیں۔ تو اس نے یہ کہا کہ بھئی یہ جو ہے نا وہ ہمیں یہاں سے ہی جو ہے وہ مدینے کے اندر سے جو ہے وہ لڑنا چاہیے۔ اور پھر جو ہے وہ کچھ اور جو دیگر صحابہ کرام تھے، وہ خاص طور پہ ان میں سے وہ جو غزوہ بدر میں فور فور اینی ریزن جو ہے وہ شرکت نہیں کر سکے، تو ان کا وہ بہت زیادہ مطلب انہوں نے مس آؤٹ کیا اس چیز کو، اور وہ ان کی خواہش تھی کہ جب بھی اگلا ایسا موقع آئے تو ہم جو ہے وہ جو ہے وہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ عبداللہ بن ابی، بالکل، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی آپ کا۔ تو انہوں نے کہا، تو ان کی یہ خواہش تھی کہ وہ بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ اگلے غزوہ میں حصہ لیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں مدینہ سے باہر جا کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ اب آپ جب یہ بات سنی تو آپ اندر گئے حجرے میں اپنے، اور آپ نے ڈبل زرہ پہنی اس دن، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ باہر آئے، تو بیسیکلی ڈبل زرہ پہننے کا مطلب یہ تھا، ان کو یہ میسج دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی اسمال انکاؤنٹر، ٹھیک ہے؟ یہ دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی این ایزی انکاؤنٹر، تو خطرہ ہے اور زیادہ ہے، بدر میں تو تھا، ابھی بھی ہے، تو یہ نہ سمجھو کہ اگر تم لوگ اب ہزار میں تعداد میں ہزار ہو تو جو ہے وہ اچھا ریشو وہی تھی، بدر میں مسلمان 313 تھے اور منافق سوری مشرکین مکہ 1000 تھے۔ احد میں جو نکلا ہے مدینے سے قافلہ پہلے، یہ سارا ان کا جو لڑنے کے لیے تیار ہوئے ہیں وہ 1000 کا تھا، اور جو وہاں سے آ رہے تھے مشرکین مکہ وہ 3000 کا تھا، ٹھیک ہے؟ ریشو وہی ہے، لیکن آپ نے ان کو یہ میسج دے دیا کہ اگر اب تم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ تم واقعی اتنے اپنے ایمان اور اپنی ہمت آزمانا چاہتے ہو، تو ان کو یہ میسج دیا کہ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی ایزی۔ پھر ان کو تھوڑا سا ندامت محسوس ہوئی، جنہوں نے یہ مشورہ دیا انہیں لگا کہ شاید ہماری وجہ سے ہم نے جو ہے وہ آقا کریم کو جو ہے وہ مدینے سے باہر جا کر لڑنے پر مجبور کر دیا، اور اس میں جو ہے وہ سعد بن عبادہ جو کہ وہ پروبیبلی قبیلہ خزرج کے سردار تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے بھی ان کو تھوڑا سا ان کو شیم کیا کہ تم لوگوں نے آپ کو ان کے لیے مشکل کریٹ کر دی۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ کہ اللہ کے رسول، اگر آپ پسند فرماتے ہیں، ہم نے تو سجیشن دی تھی لیکن یہ کہ کوئی ضروری نہیں، اگر آپ کو جیسے بہتر لگتا ہے شہر کے اندر رہ کے مقابلہ کرنا ہے تو شہر کے اندر کر لیتے ہیں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نبی کے یہ شایان نہیں کہ جب وہ زرہ پہن لے تو اللہ تعالیٰ کے فیصلہ فرمانے سے قبل ہی اسے اتار دے، یعنی یہ کہ اب جو فیصلہ کر لیا سو کر لیا، یہ ہے توکل۔
ٹھیک ہے، اپنی تیاری کی، ذرہ پہنی، سامان تیار کیا، وقت سلیکٹ کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا کہ نہیں اب ڈیسائیڈ ہو گیا، اب جو ہے وہ مدینے سے باہر جا کر لڑیں گے، اور یہ نبی کے شایان نشان بالکل بھی نہیں ہے، یعنی آپ کے اس پاس سے یہ امت کو جو ہے وہ میسج دیا جا رہا ہے کہ جب ایک دفعہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے فیصلہ کر لیا تو کر لیا. ناؤ لیٹ اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ what will be the final direction. ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ بھی انہوں نے بھی یہی پھر فرمایا کہ اس سے جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ فیصلہ فرمائے. پھر یہ ہوا کہ آپ جب 1000 ساتھیوں کے ہمراہ چلے اور جب مقامی شوط پر پہنچے تو یہی جو منافق اعظم تھا عبداللہ بن ابی، چونکہ اس کو جو ہے وہ یہ اب ہونا شروع ہو گیا تھا کہ ہم تو خام خواہ، اسے یہ تھا کہ مدینے میں رہ کے لڑیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ تو کیا ایک کنوینئنس ہے نا، اٹ ول بی این ایکٹ آف کنوینئنس، تو اس میں ہم تھوڑا سا پریٹینڈ کر لیں گے کہ ہاں جی ہم لڑ رہے ہیں آپ کے ساتھ، کچھ پتھر پھینک لیں گے، تو چلو ہم بھی جسے کہتے ہیں نا کہ وہ خون لگا کر شہیدوں میں شامل ہو جانا، وہ والا کام کر لیں گے، تو چلو پھر اب ایٹ لیسٹ ہمارا نفاق چھپ جائے گا. اب جب اس کو موت نظر آ رہی تھی کہ یہ تو جو ہے وہ پورے لشکر کی تیاری سے لشکر نکلا اور اگلا لشکر اور بھی تیاری سے وہاں پر موجود ہے، تو اب یہ تو جو ہے وہ بڑا خطرہ ہے، اب یہ اس میں تو جان کا بھی خطرہ ہے. پھر یہ کہ ہمیں کیا مصیبت ہے، ہم اتنے دن خواہ مخواہ اپنے کمائی سے اور اپنے جو ہے وہ یہ جو ہماری جو روزی ہے ہم اسے دور رہیں اور اپنے گھر والوں سے ہم دور رہیں. تو اس نے کیا کیا، مقامی شوط پر جا کر اس نے یہ اپنی طرف سے جو ہے وہ آپ کہیں کہ ایک جب وہ لڑائی کھڑی کر دی. اس نے کہا کہ بھئی چونکہ میری رائے مانی نہیں آپ لوگوں نے، میں نے تو کہا تھا مدینے کے اندر لڑنا ہے، تو دیکھیں ہم نے تو آپ کے ساتھ معاہدہ کیا وہ ہے مدینے کی حفاظت کا، مدینے کے اندر تک کا، اس کے باہر کے تو ہم ذمہ دار نہیں. باہر جا کر اب جس نے لڑنا ہے وہ لڑے، ہمارا تو اب اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور وہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر وہاں سے واپس آ گیا. ٹھیک ہے، اور اس کے ہی نتیجے میں جو ہے وہ پھر باقی جو انصار کے 2 گروہ تھے ان کے اندر بھی ان کا موریل بھی بہت ڈاؤن ہوا، اور وہ اگلی آیت میں ہم دیکھیں گے. بہرحال جو ہے وہ اس نے یہ اور اسی طرح کے جو ہے نا وہ اور بھی بہانے بنائے. اس نے کہا کہ اچھا ہمارا تو خیال تھا کہ تم لوگ آج لڑائی کرو گے اس لیے ہم تم لوگوں کو اکمپنی کر سکیں گے، کل تو ہم بہت مصروف ہیں، تم لوگوں کا تو آج لڑائی کا ارادہ نہیں ہے، ابھی تو تم لوگ جاؤ گے پھر پڑاؤ کرو گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، پھر لڑائی تو ہو سکتا ہے کل شروع ہو پرسوں شروع ہو، تو ہمارے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے، ہم نے تو سوچا یہ کام آج ہو جائے گا، تو ہمارے تو اور کمٹمنٹس ہیں. ہم کہتے ہیں نا جیسے کہ اچھا ہم نے تو کہا تھا آج کر لیں گے ورنہ ویکینڈ پر تو آئی ایم ناٹ اویلیبل، میری اور کمٹمنٹس ہیں، تو اسی طرح کے بہرحال اس نے بہانے بازیاں. بہرحال آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ نے اس کے بعد اپنا سفر کنٹینیو کیا، اور آپ جو ہے وہ احد کی گھاٹی کے پاس آپ نے جا کر جو ہے وہ پڑاؤ ڈالا، اور جو ہے وہ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی لڑائی جو ہے وہ تب تک شروع نہ کرے جب تک میں اس کا حکم نہ دوں. پھر جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ 1000 میں سے 300 لے کر عبداللہ بن ابی جا چکا تھا، اور باقی 700 صحابہ کرام اب آپ نے ان کی جو ہے وہ گروہ بندی کی. تو آپ نے تیر اندازوں کا امیر جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار دیا، اور ان کے ساتھ کل 50 آدمی آپ نے دیے، اور آپ نے ان کو جو پیچھے کی طرف یعنی درہ تھا جہاں سے کہ ایک پوٹینشل راستہ تھا دشمن کے آنے کا، اس درے کی حفاظت کے لیے آپ نے یہ دستہ وہاں پر تعینات فرمایا. اور انہیں کیا ہدایت دی، آپ نے فرمایا کہ تم دشمن کو تیروں کے ذریعے سے ہم سے دور رکھو، پشت کی طرف سے ہماری حفاظت کرتے رہو تاکہ دشمن عقب سے حملہ آور نہ ہو سکے، خواہ ہمیں فتح ہو یا شکست، تمہیں اسی جگہ رہنا ہے اور اسے ہرگز نہیں چھوڑنا، خواہ تم پرندوں کو دیکھو کہ وہ ہمیں اچک کر لے جا رہے ہیں تو تمہیں پھر بھی اسی جگہ پر کھڑے رہنا ہے اور یہاں سے نہیں ہلنا. یعنی اتنی سخت تاکید کہ اگر تمہیں لگے اتنا نقصان ہو رہا ہے اور ایک دم سے وہ آتا ہے نا کہ ہم جہاں ادھر سے تو کوئی نہیں آ رہا اور ہمارے ساتھیوں کو وہاں پر ہماری ضرورت لگ رہی ہے، تو چلو ہم یہ جگہ چھوڑ کے وہاں چلے جاتے ہیں، تو آپ نے کیا فرمایا کہ کسی صورت نہیں، یعنی ایون یہ بھی ہمارا حال ہو رہا ہو تب بھی ہماری مدد کے لیے بھی یہ پوائنٹ تم لوگوں نے نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے، اور باقی پھر آپ کو معلوم ہی ہے کہ کیا ہوا تھا کہ چونکہ یہ جب مسلمانوں کو فتح ہو گئی تھی غزوہ احد کے آخر میں، اور مشرکین مکہ بھاگ چکے تھے اور مومنین نے ان کو فالو بھی کیا تھا، کچھ حد تک بھگا دیا تھا میدان جنگ سے، اور مال غنیمت سمیٹنے میں جو مصروف ہو گئے، تو اس دستے نے اپنی جگہ چھوڑی. حالانکہ آپ نے کیا فرمایا تھا، چاہے ہمیں فتح ہو یا شکست تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی. انہوں نے نبی کا یہ حکم، یہ اس ڈسپلن کی خلاف ورزی کا نتیجہ تھا. اتنا نقصان ہوا کہ خالد بن ولید جو اس وقت امام نبی نہیں لے کر آئے تھے، ان کو پتا تھا یہ راستہ، چونکہ ہی واز اے ویری بیسٹ کمانڈر، ان کی پلاننگ اور یہ جو صلاحیتیں تھیں جنگی وہ بہت زیادہ تھیں، اور بہت ان کو اللہ نے ایک ٹیلنٹ اور پوٹینشل دیا ہوا تھا اس چیز کا. تو انہوں نے فٹافٹ یہ جب دیکھا
کہ یہ دستہ ہٹ گیا مسلمانوں کا، تو انہوں نے وہیں سے یو ٹرن لے کر پیچھے سے آ کر انہوں نے جو اٹیک کیا ہے پھر، اور آپ دیکھیں کہ پھر اس لیے کتنا نقصان ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید، آپ کا خون نہیں رکا، اتنی بلیڈنگ ہوئی کہ آپ انکانشیس ہو گئے، جس کی وجہ سے یہ افواہ پھیل گئی کہ معاذ اللہ آپ کی شہادت ہو گئی ہے، اور اس سے پھر مسلمانوں کا جو مورائل ڈاؤن ہوا ہے، اور ایون بڑے بڑے مومنین صحابہ بھاگے ہیں میدان جنگ سے، اور بہر اللہ نے وہ ان کو معاف فرما دیا، وہ آگے آیات آئیں گی، ٹھیک ہے۔ اتنا کچھ ہوا، اتنا بڑا، مطلب آپ دیکھیے کہ کتنا بڑا جو ہے وہ ایک سیٹ بیک فیس کرنا پڑا، اپنے امیر کی ایک بات کو نہ فالو کرنے سے، اس کی اطاعت نہ کرنے سے، اور ڈسپلن کو جو ہے وہ آپ کہیں کہ ڈسپلن کو بریچ کرنے سے۔ اچھا، تو ٹھیک ہے، تو اس طرح سے جو ہے وہ یہ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تھا یہ اس کا، تو اب جو ہے وہ بہرحال آگے چلتے ہیں، بات ساتھ ساتھ پھر دیکھتے ہیں کیا بات آگے چلتی ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما، اور جب ہمت طائفتانی، کہ جب تمہارے دو گروہوں نے کم ہمتی کا مظاہرہ کیا، دکھانے کا ارادہ کیا، واللہ ولیہما، اور اللہ ان کا دوست تھا، یعنی یہاں پر بات ہو رہی ہے انصار کے دو گروہوں کی، جو کہ بنو حارثہ اور بنو سلمہ، یہ دو گروہ جو انصار کے تھے۔ کیا تب جب عبداللہ بن ابی اپنے 300 لوگوں کو لے کر واپس چلا گیا، تو کیا ہوا، 1000 سے 700 رہ گئے، تو یہ جو دو گروہ تھے، ایسا نہیں کہ یہ منافق تھے، ایسا نہیں کہ ان کے اندر واقع میں ایمان تھا نہیں، لیکن ایمان کی کمزوری تھی، تو کیا ہوا، ایک دم سے ان پر جنگ کا روب غالب ہوا، اور کم ہمتی در آئی ان کے دلوں میں، تو انہوں نے کیا ارادہ کیا، انہوں نے بھی یہی ارادہ کیا کہ ہم بھی چلے جاتے ہیں میدان جنگ سے، یہ ان کے بھی دل کے اندر ارادہ آیا تھا، انہوں نے بھی اس کا اظہار اس طرح شاید نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے یہ بیسیکلی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیات ہمارے بارے میں ہیں، ٹھیک ہے۔ مجھے یہ نہیں معلوم کہ آپ کا تعلق بنو حارثہ سے تھا یا بنو سلمہ سے، لیکن ان دونوں میں سے ایک کا تعلق آپ سے تھا، تو آپ نے کہا کہ یہ بات جو ہے، ظاہر سی بات ہے ہمارے بارے میں ہماری ایک کمزوری ان کی ظاہر ہو گئی نا ان آیات میں، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بات پسند نہیں آتی، لیکن یہ جو ساتھ واللہ ولیہما، کہ اللہ ان کا دوست تھا، یہ والے جو الفاظات وہی ہو گئے نا، تو اس کی وجہ سے مجھے یہ بات اب بہت پسند ہے، یعنی کہ اللہ ہمارا دوست تھا، اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہے کہ اللہ نے یہ بات جو ہے وہ رہتی دنیا تک جو ہے وہ قرآن کے الفاظ میں جو ہے وہ مطلب یہ ہمارے لیے پرماننٹلی یہ بات جو ہے وہ وہی فرما دی، اس کے ساتھ تو بھلے ہماری کمی کا بھی مینشن ہو گیا، تو وی ڈونٹ مائنڈ اٹ، اب جو ہے وہ ہمیں تکلیف نہیں دے رہی وہ بات، کیونکہ بہرحال یہ ہمارے اندر کم ہمتی آئی تو تھی نا، لیکن اللہ تعالیٰ مومنین کو یہ بتانا چاہ رہا ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہ مومن اگر تمہارے اندر کسی بھی درجے میں ایمان ہے، چاہے کمزور ہی ہے، اور تم مومن ہو، تو تمہارا توکل جو ہے، توکل کیا ہوتا ہے، اپنے افیئرس کے لیے ٹوٹل ریلائنس، اپنے معاملات کو کسی کے ہاتھ پہ دے دینا، کسی کے ہاتھ میں دے دینا، کسی کے اوپر چھوڑ دینا مکمل، ٹھیک ہے، توکل۔ تو اگر تم کسی بھی درجے کے مومن ہو، چاہے کمزور درجے کے ہی مومن ہو، تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ ہی پر بھروسہ رکھو۔ اب اس کے لیے مزید جو ہے وہ اس کے ریمائنڈر کے طور پہ یہاں پر بدر کا پس منظر بھی آ گیا، بدر کا مینشن بھی آ گیا اگلی آیت میں، بعد اعوذ باللہ فَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یعنی کیونکہ نمبر کم ہونے کی وجہ سے ان کے اندر کم ہمتی آ گئی، انہیں لگا کہ یہ تو یہاں پر تو پتہ نہیں اب یہ کیا ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم تو بہت کم ہو گئے تعداد میں، اب تو 1/3 سے بھی کم رہ گئے، دیکھا جائے تو ریشو اب بدر کی نسبت بھی کم ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ بدر کی بات یاد کرو، کیا اس وقت اللہ کی مدد نہیں آئی تھی تم پر، بلکہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، کر چکا اللہ تعالیٰ آلریڈی تم لوگوں کی مدد اس میں، بھی بدر وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جبکہ تم ذلیل، ذلہ زال لام لام یعنی کہ کمزور تھے، کم ہمت تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، بس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تمہیں شکر کرنے کی توفیق ہو، ٹھیک ہے۔ یہ جو گریٹیچیوڈ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا، یہ ہمیں بہت بڑی بڑی جو مشکلات ہوتی ہیں نا، اس میں سے گزرنے میں بہت ہیلپ آؤٹ کرتا ہے۔ گریٹیچیوڈ مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے، شکر کیا ہے، اور خاص طور پہ جب کوئی ایڈورسٹی آتی ہے تو شکر کی کیا اہمیت ہے، آپ لوگ بتائیں، میں دیکھتی ہوں آپ لوگ کتنا سوچتے ہیں۔ دیکھیں جب میں نے ہمارے یہ پاس دیکھا ہے، میں بولوں؟ ہاں اچھا آپ ہاں بولو، سوری میمونہ، سوری سوری سوری۔ نہیں نہیں نہیں، آپ بولو بولو۔
ہاں، میری پرسنل آبزرویشن یہ، جیسے وہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کوئی میرے بندے کا شکر نہیں کرتا وہ میرا بھی شکر نہیں کر سکتا. تو جب آپ بندوں کا بھی چھوٹی چھوٹی اچھائیوں کو اکنالج کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی جو احسانات ہیں، مطلب جو بظاہر چھوٹے لیکن ایکچولی بڑے احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ بھی آپ ان کو دیکھنے لگتے ہیں، اکنالج کرنے لگتے ہیں، اور آپ کی زندگی میں سب سے پہلے تو سکون آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ تو سب سے بڑی چیز ہے، پازیٹیوٹی آ جاتی ہے، اللہ پر توکل بڑھ جاتا ہے، اور مطلب اس طرح کے ہاں بہت سارے بالکل فائدے ہیں بالکل. جو آپ لسٹ بھی نہیں کر سکتے شاید. ہاں بالکل ڈیفینیٹلی، وہ تو ہم اگر اس کو نمبر دینے شروع کریں تو وہ تو پھر بہت لمبی بات. اچھا یہ تو ہے گریٹیٹیوڈ مائنڈ سیٹ کا جرنل ایفیکٹ. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ان دا فیس آف ایڈورسٹی، حالانکہ ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ جب کوئی ایڈورسٹی کلیمٹی آتی ہے، ٹھیک ہے، جب آپ کو کوئی بھی در مس کرتا ہے، قرآن کریم مس کے الفاظ استعمال کرتا ہے، تو آپ کو صبر، ٹھیک ہے، صبر کا اختیار بھی، پیچھے بھی بات ہوئی کہ بھئی صبر اور تقویٰ کرو، ٹھیک ہے، جو کوئی بھی آپ کے خلاف سازشیں کرتا ہے، کوئی دشمن ہے، کوئی اور پرابلم ہے، صبر. شکر کا کیا لیول ہے، شکر کی کیا پوزیشن ہے ان دا فیس آف کلیمٹی؟ یعنی ہمیں کیا ہم صبر کر لیں تو کافی نہیں ہے؟ ٹھیک، یا میں اس کو اس طرح بھی پوچھنے چلیں، جیسے ہی کوئی ہم پر آزمائش آتی ہے، کچھ بھی ہمیں ایسی کوئی صورتحال آ گئی جو مشکل ہے، ٹھیک ہے، یا انپلیزنٹ ہے، اور وہ ہمیں بہت زیادہ بادر کر رہی ہے، ہمیں واقعی میں وہ مطلب افیکٹ کر رہی ہے، تو ہمارے اندر کون سے جذبات پیدا ہوتے ہیں؟ شروع میں کون سے جذبات پیدا ہوتے ہیں؟ پھر میں ایک، پریشانی آتی ہے. ہم پریشان محسوس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کیا لگتا ہے ہمیں؟ جیسے مایوسی بھی آنے لگ جاتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ہاں جیسے ایک طرح سے کہہ رہے ہیں کہ سب ختم ہو گیا، ڈپینڈنگ آن کہ کتنی ڈپریشن ہوتا ہے کہ بڑی ہاں. ہے. ہاں، رابعہ کہہ رہی ڈپریشن ہوتا ہے، غزالہ بھی کہہ رہی مایوسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اب یہ مایوسی جو ہے وہ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ مایوسی اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ یہ شکر کے نہ ہونے سے ہوتی ہے. لیکن صبر تو ہم نے کرنا ہے، لیکن اگر صبر جو ہے، صبر کے ساتھ شکر نہیں ہوگا نا، تو ہم وہ صبر نہیں کریں گے، وہ ضبط بن جائے گا، اور پھر اس کے نتیجے میں ہم نیگیٹو ہو جائیں گے. شکر سب سے پہلے، بلکہ اگر دیکھا جائے نا تو ایک طرف صبر سے بھی پہلے شکر کا رول آتا ہے کسی بھی کلیمٹی میں. کیسے شکر؟ شیطان فوراً، کیا آپ لوگوں نے مجھے بتایا ابھی ابھی کہ فوراً سے ایک اندھیرا نظر آتا ہے، مایوسی کی کیفیت ہو جاتی ہے، ڈپریس ہوتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ شاید اب یہ کبھی بھی نہیں جائے گی یہ تکلیف، ہمیں لگتا ہے کہ اب تو کچھ اچھا ہوگا ہی نہیں زندگی میں. ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، ایگری چیٹ میں ٹائپ کر سکتے ہیں آپ لوگ. اگر ہم اس وقت تھوڑی دیر کے لیے رکیں، ٹھیک ہے، اپنے مائنڈ کو کلیئرٹی دیں، صبر اور شکر سائڈ بائی سائڈ چلتے ہیں نا، صبر ریسٹریٹ کیا بجائے اس کے لیے اس سے پہلے کہ فوراً نیگیٹیوٹی میں رش ہوئے، فوراً کیا کیا؟ صبر کیا. صبر کیا ہوتا ہے؟ پاز ہوتا ہے، پاز کیا، ریسٹرین کیا اپنے آپ کو، اپنی تھاٹس کو. جیسے ہی آپ تھاٹ کو ریسٹرین کریں گے تو انیشیل بلو کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آہستہ 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 مائنڈ میں تھوڑی سی کلیئرٹی آنی شروع ہو جاتی ہے کچھ وقت جب گزرتا ہے، کیونکہ انیشیل بلو جو ہے وہ شوق لے آتا ہے نا، مائنڈ فوگ ہو جاتا ہے، اس کو یاد نہیں رہتا، ٹھیک ہے. یہ ہمارا جو فزیکل نروس سسٹم ہے، میں آپ کو اس کی فنکشننگ بتا رہی ہوں، جس کے نتیجے میں ہمیں لگتا ہے سب اندھیرا ہے، کوئی راستہ نہیں ہے نکلنے کا، یہ ساری کیفیات آ جاتی ہیں. لیکن اگر اس ٹائم پر ہم سب سے پہلے صبر کو کے ٹول کو استعمال کرتے ہوئے کیا کریں گے؟ نہیں، سانس لو، تھوڑا پاز کرو، تھوڑا اپنے آپ کو ریلیکس کرو، اللہ کا کوئی ذکر کر لوں، ٹھیک ہے، کوئی تسبیح استغفار کی پڑھ لوں، پھر کیا ہوگا؟ آفٹر سم ٹائم انیشیل بلو کا شوق سیٹل ڈاؤن ہوتا ہے تو کلیئرٹی آتی ہے. پر یہ اسے آئے گی جو انیشیل بلو پہ صبر اختیار کرے گا. جو انیشیل بلو پہ واویلا مچائے گا نا، اس کا نروس سسٹم بالکل سٹک ہو جائے گا سروائیول موڈ میں، یعنی کہ وہ فیئر موڈ میں سٹک ہو جائے گا. تو وہ اب کیا ہے، اس کی یہ ایک عادت بن جائے گی کہ وہ پھر اب رونا دھونا اور یہ شور مچانا اسی اس میں رہے گا. اب جس نے صبر کیا اس کو کلیئرٹی ملی، تھوڑی دیر کے بعد کلیئرٹی اس کو یہاں پر اب اس کے شکر کا ٹول کام آئے گا. یہاں وہ کلیئرٹی یا شکر اس کو یہ بتائے گا کہ دیکھو، اس کو یاد دلائے گا. اب اس کا دماغ چلنا شروع ہوگا، اس کو ماضی سے واقعات یاد آئیں گے، تو اس کو یاد آئے گا، ہاں ایک وہ وقت بھی تو تھا، یاد ہے جب وہ مشکل تھی، بالکل ایسے ہی لگتا تھا کبھی بھی نہیں جائے گی، بالکل ایسے ہی اندھیرا لگتا تھا، اس سے بھی سخت تھا کوئی پچھلی ساری ایسے مواقع انسان کو ایک ایک کر کے یاد آئیں گے جو شاید اس سے بھی سخت گزرے ہوں، اور تب بھی انسان کو ایسے ہی لگتا تھا کہ وہ کبھی بھی نہیں جائیں گے. اور پھر انسان خود کو بتائے گا، تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے وہ بھی تو آسانی کی تھی، تو کیا یہ وہی رب نہیں ہے؟ کیا میرا رب بدل گیا ہے؟ میں نے رب چینج کر لیا ہے، کوئی اور کسی اور کو اتھارٹی مان لیا، یا میں اس کا بندہ نہیں رہا یا رہی؟ جیسے ہی انسان کو یہ سوچ آتی ہے تو انسان کا کہتا ہے اللہ کا اتنا شکر ہے، ہمیشہ تو وہ میرے ساتھ رہا،
ہمیشہ تو اس نے مجھے مشکل ضرور بھیجتا ہے، وہ تو اللہ کس پر نہیں بھیجتا، سب پر بھیجتا ہے، وہ تو کافروں پر بھی آتی ہیں جو اسے نہیں مانتے، مشکل تو آئے گی. دس از دا پلیس آف ایگزامینیشن، دس از دا پلیس آف ٹیسٹ. ایک ختم ہو جائے گی تو دوسری آ جائے گی. تو پھر جو ہے وہ میں نے کیسے میں نے یہ سوچا کہ یہ ہمیشہ رہے گی. جب اللہ کا کتنا شکر نہیں کہ اللہ نے میرے اوپر یہ وقت لے کر جب وہ یہ وقت ڈالا، تو اسی میں سے آسانی اور اس کا حل بھی نکالا، اور ایک خاص ٹائم کے بعد جو بھی اللہ نے لکھا ہوا تھا اس کے بعد اللہ نے میرے لیے آسانی کر دی اس میں سے. تو اللہ میرے لیے اس میں سے بھی آسانی کرے گا. یہ یہاں پر شکر کا ٹول آپ کو ان دا فیس آف ایڈورسٹی کام آتا ہے. جب آپ شکر کریں گے پھر پچھلا، تو پھر کیا ہوگا، پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو آگے جب اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں نا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں زیادہ دوں گا، اب کیا ہوگا، اب اللہ تعالیٰ اس کو اس مشکل اور آزمائش کے ساتھ نبٹنے کا حوصلہ یا جو ٹولز یا اس کو جو بھی چاہیے اس آزمائش میں سے کامیابی سے نکلنے کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ دے دیں گے. اور یہی ہوتا ہے جب انسان کو لگتا ہے کہ مجھ پر کچھ ایسا آ گیا جو میری وسعت سے باہر ہے. بیسیکلی انسان کو اپنی وسعت خود نہیں پتا ہوتی، اس کی وسعت ایکسپینڈ کیسے ہو جائے گی، اسی صبر و شکر کے ٹول کو اس طرح سے یوز کر کے. تو یہی تو اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہا ہے کہ تم یہ سوچ رہے ہو کہ اب تو کچھ نہیں بچے گا، کچھ نہیں بنے گا، اور اب تو بس ہم مارے گئے کیونکہ ہم اتنے کم ہو گئے. پہلے ہی کتنے کم تھے، 1:3 کی ریشو تھی، اور اب اور 300 چلے گئے اس میں سے. تو کیا تمہیں بدر نہیں یاد؟ یہ اب اللہ ان کو یاد کروا رہے ہیں، ان کو حوصلہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ تعداد کے کم ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ کم حوصلگی آئی، اور ان کے دلوں میں بھی جو ہے وہ اس طرح سے ڈاؤٹ آیا، تھوڑی دیر کے لیے آ سکتا ہے، مومن کے بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ ہمارے دلوں میں بھی ایمان کچھ نہ کچھ تو ہے، تو ہم بھی تو مشکلات میں گھبرا جاتے ہیں نا. سب انسانوں پر آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا نہیں سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ اتنا کچھ دے کر، اتنی ٹریننگ کر کے، ان کی اتنی کاؤنسلنگ کر کے، سب کچھ کے ساتھ بھی جب کہتے ہیں جائیں جا کر اب جو ہے وہ فرعون کو یہ پیغام دے رہا، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے تو ڈر لگتا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ کہیں جو ہے وہ اس طرح میرے ساتھ یہ نہ کر دے. تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈانٹ نہیں رہے آگے سے، ان کو کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں نا. یہ نہیں کہہ رہے کہ لو ایک تو میں تم سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں، میری تم آواز سن رہے ہو رب کی، اور پھر اس کے بعد مطلب تم ایسی باتیں کر رہے ہو. ہم تو ایسے ہی کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تب بھی ان کو کیا ریشورنس دی، میں ہوں نا ساتھ. تو یہ انسان کے اندر یہ بات ہے، آلریڈی ہے. دیکھیے انسان، ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا جی ہم بہت اچھے ہو جائیں گے اگر ہمیں کوئی خوف نہیں محسوس ہوگا، ہمیں کبھی مایوسی آئے گی نہیں، ہمیں کبھی کسی سے حسد اور جلن محسوس نہیں ہوگی، ہم کبھی ہمارے اندر تکبر نہیں آئے گا، اور یہ سب کبھی نہ آئے تو ہم بہت اچھے انسان ہیں. ایسا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ باہر سے آزمائش پڑی ہوئی اور اندر سے یہ فیلنگز ہیں نیگیٹو آ رہی ہیں، لیکن آپ نے یہ سوچ لیا ہے کہ میں نے ان کا مقابلہ کرنا ہے، اور میں نے اپنا توکل اللہ پر رکھنا ہے. یہ ہوتا ہے امتحان. بات یہ نہیں کہ ہمارے دل میں کوئی بری خواہش ہی نہ آئے، یا ہمارے دل میں کسی گناہ کا کوئی خیال ہی نہ آئے تو ہم بڑے جناب، وہ تو پھر فرشتہ ہو جانا ہوا نا، وہ تو پھر کوئی امتحان ہی نہ ہوا. بات یہ کہ آ رہی ہے کم ہمتی دل کے اندر، ایسے ہی لگ رہا ہے کہ کوئی راستہ نہیں نظر آتا، پتہ نہیں یہ آسان ہونی یا نہیں ہونی. اس وقت میں انسان اپنے آپ کو کہے نہیں میرا رب ہے، اس نے اگر پہلے میرے لیے آسانیاں کی ہیں آج تک زندگی میں، تو یہ مشکل بھی چلی جائے گی. تو اس لیے اللہ میں تجھ سے مانگتی ہوں جو بھی اسباب ہے وہ تو اتار. ٹھیک ہے، ربی انی کیا ہے وہ ربی انی لما انزلتا الیہ خیر، سوری میرے ذہن سے اس کے الفاظ آ کے پیچھے ہو گئے اس دعا کے. ٹھیک ہے، آپ میں سے بِإِنِّي کوئی لِمَا ہمیں، أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ. ہاں یہ والی بہت پیاری دعا ہے یہ. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو یاد کروا رہے ہیں کہ دیکھو بدر کے مقابلے جبکہ تم کمزور تھے، اور بدر جو ہے وہ مکے اور مدینے کے درمیان آپ کو پتہ ہے ایک جگہ ہے، ٹھیک ہے، جو ادھر ایک کنواں تھا، جو اپنے کنویں کی وجہ سے، یہ کنواں بیسیکلی جو کنویں کا مالک ہے اس کا نام تھا بدر بن نارین. یہ اس کے نام کی وجہ سے اس جگہ کا نام بھی جو ہے وہ بدر پڑ گیا تھا، چونکہ آپ کو پتہ ہے وہاں پر جہاں اس وقت پانی کے جو حالات ہوا کرتے تھے، تو جہاں جہاں پر پانی ملا کرتا تھا نا، وہ جگہ بہت امپورٹنٹ ہو جاتی تھیں. تو آتے جاتے قافلوں کا وہ آپ کہہ لیجئے کہ ٹرانزٹ، یا وہ جو ایک سٹے پوائنٹ ٹیمپریریلی ایک جو بن جاتا تھا کہ وہاں پر رکے تھوڑی دیر کو فریشن اپ ہوئے اور پھر سفر شروع کیا، تو وہ پانی کے ہی ظاہر سی بات ہے ذخائر کے قریب ہوا کرتا تھا. تو یہ ایک کنواں تھا، کنویں کا مالک تھا بدر بن نارین، اور اس کے نام سے جو ہے وہ اس کنویں کو بھی بدر کا، اور اس مقام کو بھی پھر بدر کا نام ملا. تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر جو ہے وہ یاد کرواتے ہیں کہ ابھی ہی دیکھ لو 1 سال بھی نہیں ہوا، اور یہ کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا تمہاری مدد نہیں کی. تو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تمہیں شکر ادا کرنے کی توفیق ہو. یعنی شکر کا یہ جو گریٹیچیوڈ مائنڈ سیٹ ہے، یہ بھی تقویٰ سے ہی پیدا ہوگا.
اگر ہم اپنے اندر ایک صفت پیدا کر سکیں تقویٰ اپنے دل کے اندر، تو آپ یقین کریں باقی سارے چشمے اسی سے پھوٹیں گے. ٹھیک ہے، اس لیے تو جو ہم جب قرآن اوپن ہوتا ہے، جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو سورہ بقرہ میں اس کا جواب آ جاتا ہے یہ لو پکڑو کتاب جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. لیکن شرط کیا ہے ہدایت کی؟ ہدی للمتقین، ان کو ہدایت دے گی جن کے دل کے اندر تقویٰ ہے. تو اگر ایک سنگل صفت ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے جو ہمیں ہماری نجات کا باعث بنے گی، جو ہمارے لیے بینیفیشل ہو سکتی ہے، تو وہ ہے تقویٰ، اور صرف تقویٰ. ایک تقویٰ کا ٹول ایسا ٹول ہے کہ اسی سے کو یوز کرتے ہوئے ہم پھر آگے جسے کہیں کہ باقی ساری جتنی بھی مومن کی صفات ہیں، ایک پروڈکٹیو مومن کی، ایک بیلنسڈ مومن کی جو صفات ہیں، وہ اس تقویٰ کے اس سے آپ کہہ لیجیے کہ اس بیج سے جو ہے وہ پھوٹیں گی. ٹھیک ہے، تو یہ بات جو ہے وہ انشاءاللہ مزید آگے جو غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے کیا مدد فرمائی، یہ سب انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم کنٹینیو کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاکم اللہ خیر کثیرا کثیرا.